अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी आज की नॉवेल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। नॉवेल आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स के ज़रिए मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। पूरी उम्मीद है कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। महरूसा ने पलटकर सनम को देखा था। 2 साल बाद वो अपनी बहनों को देख रही थी। आंखें थी कि खुशी से नम हुई जा रही थी। उसने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सनम को देखा। सनम, महरूसा ने सोफे पर बैठे बैठे अपने दोनों बाजू वा किए। सनम रायका बेटी को पीछे खड़े फहीम को थमाती हुई खुशी से मुस्कुराते आगे बढ़ी थी और महरूसा के गले लग गई। कैसी हो तुम? कहाँ थी इतने सालों से? कितना याद किया हमने तुम्हें। मेरा दिल कहता था कि तुम वापस आओगी, ज़रूर आओगी। सनम जज्बाती अंदाज में बोलती उसे अलग हुई थी। तभी आरफा खंकारती हुई सनम के पास आई। सनम बीबी, हम भी यही हैं। आरफा की मुस्कुराती आवाज़ पर सनम ने पलट कर देखा था। इस दौरान वो चारों बच्चों को लिए लाउंज से मुल्हिक रूम में जाकर बैठ गए थे। लाउंज और उस रूम के बीच बस आधी दीवार का छोटा सा पार्टीशन था। दीवार के ऊपरी हिस्से पर मोटे दीदा जेब पर्दे डालकर उसे लाउंज से अलग किया गया था। आरफा, तुम यहाँ कैसे? ओ खुदाया, आज इतने सारे सरप्राइज, वो भी एक साथ। सनम हैरत और खुशी से आरफा को गले लगाती बोली। आप कैसी है सनम बीबी? मैं कल ही यहाँ आई थी माही बीबी के साथ। माही बीबी 2 साल से हमारे साथ ही है। आरफा सनम से अलग होते हुए मुस्कुराकर बोली। वो सब अब एक दूसरे के आमने सामने सोफे पर बैठी थी और अंदर बैठे वो चारों बासानी उन सब की आवाज़ सुन रहे थे। तभी रूहान, हमान, हसाम और फ़खद फ़हम के बेटे को बेक वक्त कंधे और बाजुओं पर एक साथ उठाए अंदर दाखिल हुआ। फ़हीम और हालिब अपनी अपनी गाड़ियों से आए थे जबकि रकीम, सनम और रूहान एक गाड़ी में थे। फ़हीम और हालिब आगे पीछे अपनी गाड़ियां लॉक करके अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रूहान लोग वहां आ गए और रूहान अपनी प्रिंसेस रायका को लेकर जैसे ही अपनी गाड़ी से निकला तो उसे देखकर वो तीनों बेबी बॉयज़ बुरी तरह मचल उठे थे और अपने वालिद साहबान की गोद से उतरकर ऐसे उससे चिपके जैसे लोहा मकनाती से चिपकता है। वो सबके सब रूहान के लाडले और सर चढ़े थे और हैरत की बात यह थी कि वो ना समझ बच्चे रकीम और रूहान की एक जैसी शक्ल के होने के बावजूद भी दोनों को आसानी से पहचान लेते थे। अभी रूहान को देखते हुए मचल कर अपने वालिद साहबान की गोद से उतरे थे और रूहान के टांगों से लिपट गए। मजबूरन रूहान को अपनी प्रिंसेस को वापस सनम को देना पड़ा जो रायका को लिए रकीम के साथ अंदर बढ़ गई थी, जबकि रूहान अपने तीनों बेबी बॉयज़ को गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे चॉकलेट्स देने बाहर ही रुक गया था। और थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आया तो सामने बैठी अपनी सारी भाभियों को सलाम करता वो फ़खद, हमान और हसाम को उनकी माँओं को देने लगा था। तभी महरूसा ने हाथ बढ़ाकर उन तीनों को एक के बाद एक उससे लेकर प्यार किया था। महरूसा भाभी, ये फ़खद बहुत वाइल्ड आदमी है, इससे ज़रा बचकर रहे, 2 मिनट में हमला कर देता है। रूहान मुस्कुराकर महरूसा से बोला जो फ़खद को गोद में लिए उसके गाल चूम रही थी। मुझसे कुछ नहीं कहेगा, खाला को पहचानता है। महरूसा के मुस्कुराते हुए बोली थी। हाँ, हो सकता है आपको कुछ ना कहे, आपसे दो रिश्ते हैं ना, खाला के साथ चच्ची भी है, आपसे रियायत कर ले शायद। रूहान मुस्कुराता बोला, नहीं, मैं बस खाला ही हूँ, दूसरा रिश्ता तो 2 साल पहले ही टूट चुका है। महरूसातुल खवास पर रूहान अचानक चुप हुआ, जबकि अंदर बैठा आदि उसकी आवाज़ सुनकर मन ही मन मुस्कुराया था। हाँ, दूसरे रिश्ते को तो मेरी एंजल अपने तय ख़त्म कर चुकी है। सनम जी, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? रूहान रायका को पूछता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो अंदर रकीम के पास है, सनम रूहान से बोली। ओके, चलो मेरे चैम्प्स, चले अंदर, पापा के पास यहाँ अपनी अम्माओं को बातें करने दो। रूहान दोबारा उन तीनों को एक साथ उठाकर अंदर बढ़ गया। उसके जाने के बाद सनम जो महरूसा के सामने वाले सोफे पर बैठी थी उठकर उसके पास चली आई और उसके हाथ थाम लिए। महरू, 2 साल बाद हम मिले हैं, कितना याद किया तुम्हें। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे जाने के बाद हमने 2 साल से अपना बर्थडे भी नहीं मनाया। बहुत याद आती थी तुम्हारी। हम तीनों का बर्थ मंथ एक ही है, तुम नहीं थी तो तुम्हारे बिना सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता था। तुम्हारे लापता होने की खबर से डैड को इतना सदमा हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया था और यहाँ तुम्हारे इस तरह जाने से बहुत हंगामा हुआ। महविश चची ने बहुत बुरा भला कहा था तुम्हें।
मामा पापा को भी बहुत कुछ सुनाया। वो दोनों तो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि मुल्क ही छोड़कर चले गए। 2 साल हो गए उन्हें यहाँ आए हुए, बस फ़ोन पर बात हो जाती है। यकीन करो पापा मम्मा सनान भाई की जब भी कॉल आती है उनका पहला सवाल यही होता है कि महरूसा की कोई खबर मिली कि नहीं। और डैड वो तो वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए। सनान भाई ने हज़ारों चक्कर कनाडा के लगा लिए है कि कहीं तो तुम्हारा सुराग मिले, मगर हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। यहाँ सबको ये बताया गया था कि तुम फ्रेडी के साथ कनाडा चली गई हो, मगर हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बचपन का साथ है हमारा, कि हम अपनी बहन को नहीं जानते। वो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। हमें पता था जो लड़की घर से अकेली बाहर जाने से डरती थी और दुनिया की इस भीड़ में खोकर अपनी ज़िंदगी अकेले जीने की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। तुम तो हमारे बिना अलग रूम में नहीं रह सकती थी। फिर 2 साल तुम आम अपनों से रवाबता तोड़कर कैसे रह ली। आरफा कह रही है कि तुम 2 सालों से उन लोगों के साथ थी। कैसे महरू, कैसे पहुंची तुम मुल्तान। सनम बेआवाज़ रोती हुई नॉन स्टॉप बोलती चली गई, जबकि अंदर बैठे 5 वजूद मुजस्समे की तरह साकित बैठे महरूसा के जवाब के मुंतज़र थे। मैं नहीं, मेरी किस्मत मुझे तुम सबसे अलग कर गई सनम। मैं कहाँ तुम सबको खुशी से छोड़ कर गई थी, मुझे मजबूर कर दिया गया था। महरूसा करब से मुस्कुराते बोली, मगर किसने किया ये महरू, किसने मजबूर किया तुम्हें? हमें पूरी बात बताओ महरूसा, तुम्हें किसने इस घर से जाने पर मजबूर किया? कब से खामोश बैठी आयशा ने महरूसा से पूछा। मैं यहाँ पुराने बाब दोबारा खोलने नहीं आई आयशा, ना ही मैं तुम लोगों की ज़िंदगियों को दोबारा किसी तूफ़ान की नज़र करना चाहती हूँ। मैं यहाँ आयस को ढूंढने आई थी, जिसे न जाने कौन मुझसे छीन ले गया था, मगर अब वो मिल गया है तो मैं कल दोबारा वापस मुल्तान चली जाऊँगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी में कभी तुम लोगों से मिलना भी होगा, मगर देखो ना, मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है कि उसने मुझे ना सिर्फ मेरे बेटे से फिर से मिला दिया, बल्कि उसे तुम लोगों से भी मुलाकात का ज़रिया बना दिया। तुम्हारे बच्चों को भी देख लिया, और क्या चाहिए मुझे। एंड प्लीज़ तुम पापा मम्मा को मत बताना कि मुझसे मिली थी, और ना ही डैड को, वो पहले ही मेरी वजह से बहुत ज़िल्लत सह चुके हैं। अब मज़ीद मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती। महरूसा फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली, नो वे, तुम अब कहीं नहीं जा रही हो। हम तुम्हें अब कहीं जाने नहीं देंगे। तुम यही रहोगी, आदि भाई के घर, अपने घर। ये तुम्हारा ही तो घर है। हमें बताया था उन्होंने कि ये घर उन्होंने तुम्हारे लिए खरीदा है। सफ़ीन तेज़ आवाज़ में बोली, हाँ हाँ हाँ, इससे अच्छा जोक मैंने पहले कभी नहीं सुना सफ़ी टिया। ये घर मिस्टर आदिल आफंदी ने मेरे लिए नहीं खरीदा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे जानलेवा मजाक मत करो प्लीज़। उनकी दूसरी बीवी को पता चल गया तो बिलावजह मिस्टर आदिल आफंदी के लिए मसला हो जाएगा। महरूसा बेतहाशा हंसती हुई बोली, जबकि अंदर बैठा आदि भी हंस दिया था। बस फ़र्क इतना था कि महरूसा की हंसी तंज से भरपूर थी और आदि की हंसी में करब छुपा था। दिमाग चल गया है तुम्हारा। कौन सी दूसरी बीवी? किस गधे ने कहा है तुमसे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? आयशा तड़क कर बोली, जबकि अंदर बैठे गधे ने अपना गले के गिर्द फंदा कसता हुआ महसूस किया था। तभी वो बेसाख्ता अपनी गर्दन को हाथ से सहलाने लगा, जबकि अब के साकित होने की बारी महरूसा की थी। 2 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे आदि भाई, और तुम कह रही हो कि उन्होंने शादी कर ली है। हम तीनों के सिवा वो वाहिद शख्स थे जिन्हें पूरा भरोसा था कि तुम ज़रूर वापस आओगी। महविश मुमानी ने कितना उन्हें प्रेशराइज़ किया शादी के लिए, मगर उन्होंने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी। आयशा महरूसा को घूरती हुई बोली थी, देखा माही बीबी, मैं ना कहती थी आपसे कि आदिल भाई ने शादी नहीं की होगी, मगर आप ही यकीन करके बैठ गई। और खुशी से बेकाबू होकर बोलती आरफा की ज़ुबान पर ब्रेक महरूसा के घूरने से लगे थे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आयशा कि उस शख्स ने शादी की या नहीं, मगर मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। 2 साल गुजर गए, बाकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी, और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। गिरेनी है ना मेरे साथ। आरफा की शादी करके हम दोनों आराम से रहेंगे। और गिरेनी से याद आया कि आरफा उन्हें फ़ोन करके बता तो दो, हम लोग सुबह वापस आ रहे हैं। आलम चचा को स्टेशन लेने भेज दे। महरूसा एक साथ आयशा और आरफा को मुखातिब करते हुए बोली थी, जबकि कब से खामोशी से उनकी बातें सुनता आदि उसकी आखिरी बात पर तड़प उठा और तेज़ी से रूम से बाहर गया। फ़हीमा और हालिब और रकीम के अलावा चारों बेबी बॉयज़ के साथ फर्श पर बैठा रूहान भी हैरत से आदि की पुश्त को देखता रह गया, जो अचानक आंधी तूफान की तरह बाहर गया था। आदि के पीछे रकीम अपने प्रिंसेस को गोद में लिए बाहर निकला। उसके पीछे पीछे ही फ़हीमा और हालिब भी बाहर चले गए। रूहान अकेला ही अंदर बैठा रह गया, मगर अब सब्र उससे भी नहीं हो रहा था, इसलिए चारों बच्चों को अपने साथ लिए बाहर आ गया, जहाँ सामने आदि महरूसा के आगे घुटनों के बल बैठा हुआ था। आप कहीं नहीं जाएंगे एंजल, मैं अब आपको वापस जाने नहीं दूंगा। 2 साल बाद मुझे मेरी ज़िंदगी दोबारा मिली है। 2 साल से जिंदा लाश की तरह जीते जीते थक चुका हूँ मैं। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा।
میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی، اس بار آپ مجھ سے دور ہوئی تو مجھے حرام موت کو گلے لگانے میں بھی ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ آپ مجھے مارے نہ مارے مگر میں واقعی خود کو گولی مار لوں گا۔ اینڈ یو بیٹر نو آئی کین ڈو اٹ۔ ختم کر لوں گا میں خود کو۔ اور محروسہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ تھامے آنکھوں میں دیوانگی کا تاثر لیے بول رہا تھا۔ اس بات پر ایک سائڈ کھڑے وہ چاروں اور سامنے صوفوں پر بیٹھی محروسہ کی ساری بہنیں عارفہ سمیت سب کے سب گنگ ہو گئے، جبکہ محروسہ تلخی سے مسکرا دی۔ ہاں ہاں اچھا، تو تم میرے جانے کے دکھ میں موت کو گلے لگا لو گے؟ ہاں ہاں ہاں، اتنا صدمہ ہوگا تمہیں؟ اچھا، انٹرسٹنگ۔ تو ہمت کر کے یہ بات ذرا اپنی ماں کے سامنے کہنا، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتی ہے تمہیں۔ اور یہ بھی ضرور پوچھ لینا کہ میرے دوبارہ واپس لوٹ آنے پر اب وہ اور ان کی بہن کون سا گھٹیا پلان بنائے گی مجھے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اس بار کون سے کوٹھے پر بیچے گی مجھے؟ پھر سے ملتان، یا پھر یہی لاہور میں، یا کراچی میں کسی جسم فروش گینگ کو سونپ دیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، اپنی عزت کے بدلے ایک ٹانگ کا سودا کر چکی ہوں۔ پوچھ لینا کہ اس بار مجھے اپنے جسم کا کون سا عضو قربان کرنا پڑے گا۔ عادل آفندی، تم مرنے کی بات کرتے ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے تمہیں میں بتاتی ہوں۔ میرے درد کو ایک لمحے کے لیے جی کر دیکھو، تمہیں حرام موت مرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تکلیف کی انتہا سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جاؤ گے۔ میں تو پھر بھی بہت ڈھٹ جان ہوں جو اتنی اذیتیں سہ کر بھی زندہ ہوں، بس اپنے بیٹے کی خاطر اپنی زندگی کا بوجھ اٹھائے جی رہی ہوں۔ مگر تم جیسے بے حس شوہر کو واقعی مر جانا چاہیے، جس کے جیتے جی آج اس کی بیوی بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ تم جیسے باپ کو مر جانا چاہیے جس کے ہوتے ہوئے بھی تمہارا بچہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ موت کی بات کرتے ہو تم، جانتے بھی ہو موت کیا ہوتی ہے؟ موت تکلیف و بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے، جسے میں چھو کر آ چکی ہوں۔ تم کیا موت کو گلے لگاؤ گے؟ تم جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں محبت کا ورد کر کے سب کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا رونے کی بیماری ہو گئی ہے۔ کس منہ سے آج تم مجھے روکنے کی بات کر رہے ہو؟ پہلے کون سا تم میری حفاظت کر سکے تھے جو آج کر لو گے؟ کتنا کہتی رہی، ہاتھ جوڑے پیر پکڑے تھے میں نے تمہارے کہ مجھے چھوڑ کر ملک کے باہر مت جاؤ۔ اپنی طرف بڑھتے ان طوفانوں کی آہٹ سن لی تھی میں نے جو مجھے تباہ و برباد کرنے آنے والے تھے، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی، چھوڑ گئے مجھے ان درندوں کے بیچ۔ کس منہ سے رکنے کی بات کرتے ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں۔ آج تم مجھے یہاں روک رہے ہو، کیا کر لو گے کل جب پھر سے مجھے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے تمہاری ماں اور خالہ کوئی نئی پلاننگ کر کے یہاں چلی آئے گی؟ تم کچھ نہیں کر سکو گے کیونکہ تم ایک بے غیرت مرد ہو۔ اس بار بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ تمہاری ماں اور خالہ پہلے مجھے لے جا کر تمہارے کزن کے عیاش گنڈے بدماش دوستوں کے حوالے کر دے گی جو جانوروں کی طرح مار مار کر میرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دیں گے۔ پھر میری عزت کو اپنے ذلیل بھانجے سے تار تار کروانے کی دھمکیاں دے کر ایک لیٹر لکھوائے گی کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہوں، اور تم بنا تصدیق کے آنکھ بند کر کے اس بات پر یقین کر لو گے کہ تمہاری بیوی واقعی اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ پھر اسی غم کے ساتھ مظلوم بن کر روتے رہو گے اور زندگی بھر سب کی ہمدردیاں سمیٹتے رہو گے۔ نہ سچ جاننے کی کوئی کوشش کرو گے، نہ ہی اپنی اس بھاگی ہوئی بیوی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے۔ کچھ نہیں کر سکو گے تم عادل آفندی، کچھ بھی نہیں۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی انگلی تھامے چلتے رہو گے، اور ایک بار پھر تمہاری ماں تمہاری زندگی میں شامل ہونے کے جرم کی سزا صرف مجھے دے گی۔ ایک بار پھر وہ عورت میری عزت کا سودا کرے گی، مگر اس بار تو میں بالکل لاچار ہوں، بھاگ بھی نہیں سکتی خود کو بچانے کے لیے، اور نہ ہر بار گرینی اور عارفہ میرے لیے نجات دہندہ بن کر آئے گی۔ تمہیں مر جانا چاہیے عادل آفندی، تم جیسے بزدل و بے غیرت شوہر کو واقعی مر ہی جانا چاہیے۔ عادی کو گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی محروسہ دیوانوں کی طرح بولتی جا رہی تھی۔ آنسو بے آواز بہ رہے تھے، آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی۔ 2 سال سے اکیلی برداشت کر رہی تھی اس غم کو۔ کون تھا اس کے پاس گرینی اور عارفہ کے سوا؟ مگر آج اس کے سارے اپنے اس کے پاس تھے۔ آج تو وہ ستمگر بھی اس کے سامنے مجسم موجود تھا جو اس کا اصل غم گسار تھا۔ 2 سال سے وہ اس کے تصور سے ڈھیروں شکوے شکایات کرتی آئی تھی، لڑتی آئی تھی، اس پر غصہ کرتی آئی تھی، کیونکہ محروسہ کو عادی کی ذات پر جو مان تھا وہ ان 2 سالوں میں عادی کی اس خاموشی اور چپ سے بری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اس کے روح کا مکین تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے درد کی اصل وجہ بھی وہی تھا۔
اس کی محبت کا سگ بن کر اس کے دل کے نہا خانوں میں آج تک ویسے ہی موجود تھی۔ وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، وہ اس کی اوائل عمر کی محبت تھا، اس کا شوہر تھا جس سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود بھی وہ اس محبت کا لفظوں میں اظہار نہیں کر پائی تھی۔ مگر وقت نے اسے آج اس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ اس کے اندر بسنے والا وہ شخص آج باہر اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنا تو دور کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، مگر اس کی ذات سے جڑے شکوے اسے دیکھتے ہی نو کے زبان پر مچلنے لگے تھے، اس لیے آج وہ پھٹ پڑی تھی اور اس کے سامنے اپنی ایک ایک اذیت کو بیان کرتی چلی گئی، ساتھ اس غم کو بھی۔ دکھ کے ان لمحوں میں وہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ساری باتوں کا غم، وہ غصہ وہ بری طرح عادی پر نکال کر بیٹھی تھی، جبکہ لاؤنج میں ایک طرف اب تک روحان، رکیم، حالب اور فہیم ساکت اور خاموش کھڑے تھے۔ وہ چاروں ششدر تھے کہ مہروسہ نے کیا کچھ تن تنہا اکیلے اپنی نازک سی جان پر جھیلا ہے، وہ 2 سالوں اکیلی کتنی اذیت سے گزری ہے، اور وہ سب اسے کتنا غلط سمجھے تھے۔ یہ سارا جال مہوش آفندی کا بنا ہوا تھا جس میں مہروسہ بری طرح پھنس گئی۔ سب کر کے بھی وہ آج تک کس چالاکی کا مظاہرہ کرتی آئی تھی، کتنی دیدہ دلیری سے وہ مہروسہ کو کوستی رہی تھی اور اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اور برا تو ان تینوں نے بھی مہروسہ کے حق میں کچھ کم نہیں کیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا، کیا نہیں کہا تھا انہوں نے مہروسہ کو، اس معصوم کو بد کردار اور اس کے بچے کو ناجائز تک کہہ ڈالا تھا، لیکن وہ پہلے کی طرح آج بھی واقعی معصوم تھی۔ تبھی 2 سال پہلے ان تینوں کے کال پر دھمکانے سے بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور مہوش آفندی اور ان کی بہن نے بھی اس کی اسی معصومیت کا فائدہ بڑے آرام سے اٹھایا تھا۔ بلکہ فہیم کو تو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ مہروسہ آج بھی مہوش ممانی کے شر سے خوفزدہ ہے، اور ساری سچائی سن کر صنم، صفین، عائشہ کے اوپر تو صدمے کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ کل تک ان کے سامنے ان کی بہن کو منہ بھر بھر کر کوستی ہوئی مہوش آفندی خود ہی مہروسہ کی گمشدگی کی ذمہ دار تھی۔ اپنی بہن کے ساتھ اتنی گھٹیا پلاننگ کر کے انہوں نے مہروسہ پر ستم توڑنے کی حد کر ڈالی تھی۔ وہ تینوں ششدر سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کے چہرے پر پھیلے بے بسی کے تاثرات کو ساکت آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور سب سے برا حال تو مہروسہ کے دیوانے کا تھا، جس کی ساکت آنکھوں کی پتلیاں مہروسہ کے چہرے پر سجی ان 2 جھیلوں پر ٹھہر گئی جہاں اس وقت دور دور تک بس درد ہی درد پھیلا ہوا تھا۔ وہ ساکت مجسمے کی طرح بیٹھا اپنی زندگی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آج وہ اپنی اینجل کے انکشافات کی زد پر تھا۔ کیا کچھ نہیں کھلا تھا آج، کون سے سچ سامنے آئے تھے، مگر شروع سے آخر تک بار بار اس کے کانوں میں مہروسہ کا کہا صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تمہیں مر جانا چاہیے عادل آفندی۔ وہ اپنے لٹل اینجل کو دیکھتے ہوئے بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ اسے مر جانا چاہیے۔ ہاں، مجھے جیسے انسان کو مر ہی جانا چاہیے اینجل۔ اپنے گریبان پر رکھے مہروسہ کے ہاتھوں کو تھامے سوچتا ہوا اپنی جگہ منجمد سا بیٹھا تھا۔ اسے واقعی مر ہی جانا چاہیے تھا۔ اپنی جان سے پیاری ماں کا یہ کریا روپ دیکھنے سے پہلے اسے اچھا تھا کہ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ اب نہیں جینا چاہتا تھا۔ مہروسہ کے لفظوں نے اس کے دماغ کو درد کی انتہاؤں تک پہنچا دیا تھا۔ درد کی شدید لہریں اسے اپنے سر سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر آج وہ آخری حد تک اس درد کو برداشت کرنا چاہتا تھا۔ کیا پتہ یہی درد اسے زندگی کے اس بوجھ سے آزاد کر دے جس نے آج اسے اپنی بیوی اور بچے کے سامنے سر اٹھانے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ تب اس کے کانوں میں ایک دوسری معصوم اور خوبصورت آواز گونجی تھی، پاپا، پاپا۔ اس آواز پر عادی نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتا ایزب اپنے ننھے قدموں سے لڑکھڑاتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ سجی تھی، ہاتھوں میں فرخد کی دی ہوئی چاکلیٹ تھامے وہ دھیرے دھیرے ماں باپ کے پاس چلا رہا تھا۔ عادی نے اپنے پاس آتے آئے اس کو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اچانک اس کے دماغ میں جیسے دھماکے سے کچھ روشن ہوا۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں مر گیا تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میرا بیٹا، میرا آئس، کیا قصور ہے اس کا؟ یہی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ میرے جیتے جی جب لوگوں نے میرے بیوی بچے پر اتنے ستم توڑ ڈالے تو میرے مرنے کے بعد دنیا اسے اور اس کی ماں کو جینے نہیں دے گی۔ نہیں، میں اپنے بچے، اپنی بیوی کی زندگی کو مزید کسی محرومی کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ سوچوں نے اچانک رخ بدلا۔ عادی نے آئس کو سینے سے لگایا، اپنی سرخ آنکھوں سے سر اٹھا کر مہروسہ کو دیکھا تھا۔ اینجل، ٹھیک کہا آپ نے، میں بزدل ہوں، میں ایک ناکام شوہر اور ایک نااہل باپ ہوں۔ مجھ جیسے انسان کو واقعی جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اپنے ہونے کا مان تک نہیں بخش سکا۔ مجھ جیسے شخص سے آپ کی نفرت بالکل بجا ہے، مگر میں پھر بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا اینجل، کیونکہ میرے بچے نے 2 سال پاپ کے ہوتے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاری ہے، مگر اب میں اس کے بچپن کو کسی بھی محرومی کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے میرے ہوتے ہوئے بیواؤں جیسی زندگی گزاری ہے، مگر اب میں آپ کو مزید ایسی زندگی گزارنے نہیں دوں گا۔ آپ کو یہ اذیت کیوں ملی؟ کس کی وجہ سے؟ میری ماں کی وجہ سے؟
مگر اب اپنی ماں کے کیے کی سزا میں مزید آپ کو اور آئس کو بھگتنے نہیں دوں گا۔ میں 2 سال غفلت کی نیند سوتا رہا، اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی مجھ سے، مگر اب نہیں، اب میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے میری ماں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کا۔ بہت گزار لی آپ نے تکلیفوں بھری زندگی، بہت سہ لیا اپنوں سے دوری کا عذاب، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس بار آپ نہیں، وہ جائے گی اپنے اکلوتے بیٹے سے دور، ہمیشہ کے لیے دور۔ میں ایک نااہل باپ ضرور ہوں اینجل، مگر آپ کو ایک پراؤڈ ماں بننا ہے ہر لحاظ سے، تاکہ جب آئس بڑا ہو تو فخر سے کہہ سکے کہ اس کی ماں ایک عظیم عورت ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان کے دامن پر لگے اس بدکردار لفظ کے داغ کو میں مٹاؤں گا اینجل۔ آپ اینجل ہے، اپنے نام کی طرح پاکیزہ و معصوم، اور ہمیشہ رہے گی۔ جن لوگوں نے آپ کو بدکردار ثابت کیا، مجھ سے دور کرنے کے لیے گھناؤنی چالیں چلی ہیں، آپ کو اتنے بے شمار دکھ دیے، وہی لوگ ساری دنیا کے سامنے آپ کے پیروں پر گر کر آپ سے معافی مانگیں گے، اپنے ایک ایک جرم کو قبول کریں گے۔ I swear to God، سب کو لے کر آؤں گا آپ کے سامنے، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، کسی کو نہیں بخشوں گا، مگر اب میں آپ کو واپس جانے نہیں دوں گا، کسی مہوش آفندی کے ڈر سے دوبارہ گمنامی کے اندھیروں میں نہیں کھونے دوں گا۔ یہ گھر کیا، عادل آفندی کی پوری ذات پر صرف آپ کا حق ہے۔ اس بار کوئی مہوش آفندی آپ کو نہ اس گھر سے نکال سکتی ہے، نہ عادل آفندی کی زندگی سے۔ میں آپ کی اور اپنے آئس کی قسم کھاتا ہوں، اس بار میں آپ کو ہارنے نہیں دوں گا، اس بار ہار مہوش آفندی کا مقدر بنے گی۔ عادل کی پرعزم اور بھرائی ہوئی آواز پر محروسہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اس نے ایک نظر بھی عادل کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ان شہد رنگ گہری آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان آنکھوں میں اس کے لیے درد اور محبت کا ایک تند و تیز طوفان اٹھ رہا ہوگا، جو لمحوں میں اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، اس لیے وہ ان آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ پہلے وہ غم و غصے کے ہاتھوں سے کتنا کچھ کہہ چکی تھی، کچھ بھی تھا، وہ شخص آج بھی اس کے لیے اہم تھا، اور وہ اسے درد میں دیکھنے کا حوصلہ اب بھی محروسہ کے اندر نہیں تھا۔ عادل ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، آپ ملتان مت جائیں، کیونکہ وہاں اب آپ اور آئس سیف نہیں ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آئس کو آپ کے گھر سے ہی کڈنیپ کر کے بیچ دیا گیا تھا، اور یہ ایک گھر والے کا ہی کام تھا۔ فہیم بھی مدھم آواز میں بولا تھا۔ اس کی ٹون محروسہ کے انکشافات پر مکمل چینج ہو گئی تھی۔ اب وہ بدکردار سے دوبارہ بھابھی بن گئی تھی۔ اس کی آواز پر محروسہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ عارفہ بھی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہر کسی کو اپنے جیسا گھٹیا اور گرا ہوا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میرے گھر سے کوئی میرے بچے کو کڈنیپ کر کے بیچ دے گا؟ وہاں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں 2 سال سے وہاں رہ رہی ہوں، اور آئس وہیں پیدا ہوا تھا۔ جب آپ جیسے نام کے رشتے اس کے پاس نہیں تھے، تب بھی وہاں سب اس سے بے قصد پیار کرتے تھے۔ کون بیچے گا اسے؟ محروسہ برہمی سے بولی، اور اس کے اس طرح تڑق کر بولنے پر حکیم، فہیم اور حالب کا چہرہ منٹوں میں پھیکا پڑا، جبکہ ان کی بیویاں محروسہ کے تلخ انداز پر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے تضحیک آمیز انداز میں ان کے شوہروں کے متعلق بات کر رہی تھی۔ ماہی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے گھر میں سب اپنے چھوٹو سے بہت پیار کرتے ہیں بھائی۔ عارفہ بھی جذباتی انداز بولی تھی۔ عارفہ، آپ کے کزن مدثر نے آئس کو کڈنیپ کر کے اپنے دوست افتخار حسین کو چند پیسوں کے لالچ میں بیچ ڈالا تھا، اور وہ دونوں اب پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ حالب نے عارفہ کو دیکھتے ہوئے در پردہ محروسہ کو جتایا تھا۔ مدثر کا نام سن کر عارفہ اور محروسہ بھی ششدر رہ گئی، جبکہ عادی آئس کو سینے سے لگائے سر جھکا کر خاموش بیٹھا تھا۔ کل آپ کو ملتان جانے کی ضرورت نہیں، حلیمہ آنٹی خود کل یہاں آ رہی ہے۔ ہم نے انہیں بھی مدثر کے بارے میں بتا دیا ہے، اور مدثر کے ماں باپ بھی اس بارے میں جان چکے ہیں، بلکہ ان کے روم کی الماری سے وہ رقم بھی مل چکی ہے جو مدثر نے افتخار سے لے کر اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ ان کی بیوی نے وہ سارا پیسہ ملتان پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس بار حکیم تفصیلاً بولا۔ مجھے یقین نہیں آتا مدثر بھائی ایسا کر سکتے ہیں۔ عارفہ کو واقعی صدمہ ہوا تھا۔ یہ دنیا ہے، اور یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم سب سوچ سکتے تھے کہ مہوش چچی اپنی نفرت نبھانے کے لیے اتنا کچھ کر گزرے گی؟ روحان نے جواب دیا تھا، جو کب سے خاموش بیٹھا محروسہ اور عادی کی باتیں سن رہا تھا۔ محروسہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ فہیم کا بیٹا روحان کے سینے سے لگا سو چکا تھا، جبکہ حالب کے دونوں بیٹے اس کی دونوں ٹانگوں پر سر رکھے سو رہے تھے۔ اس وقت وہ مکمل طور پر بچوں کی آیا بنا ہوا تھا۔ صفین اور حالب نے بھی روحان کو دیکھا تھا، اور اپنے بچوں کو بے آرام سوتے دیکھ کر ایک ایک کر کے ان دونوں نے روحان کی گود سے انہیں اٹھایا تھا۔ میں باہر گاڑی میں ہوں، فہیم فرقت کو لے لینا باہر مجھ سے۔ روحان فرقت کو گود میں لیے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جس پر فہیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ آئس بھی عادی کے سینے سے لگا سو رہا تھا۔ عادی کے سر میں اس وقت پھر وہی منحوس درد دوبارہ اٹھنے لگا۔ کل سے اب تک وہ مصروفیت کے باعث دوائی نہیں لے سکا تھا، اور اس وقت اس کے سر میں
درد کے دھماکے ہو رہے تھے، مگر وہ سر جھکائے ویسے ہی بیٹھا درد برداشت کر رہا تھا۔ مہروسہ نے جھک کر آئس کو عادی سے لینا چاہا، مگر عادی نے بیٹے کے گرد مضبوط گرفت کر دی تھی۔ اس کو میرے پاس ہی رہنے دے اینجل، میں اپنے ساتھ ہی اس کو سلا لوں گا، عادی دھیمی آواز بولا، مگر یہ رات کو بیچ میں بار بار اٹھتا ہے، پریشان کر دے گا۔ مہروسہ نظریں چڑھاتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، جس پر عارفہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئس رات کو بے سدھ ہو کر جو سوتا تو صبح کی خبر لاتا تھا۔ نیند کے معاملے میں آئس بالکل مہروسہ پر پڑا تھا، وہ ماں کی طرح ہی بہت پکی نیند سوتا تھا، بس صبح سے کچھ پہلے وہ دودھ کے لیے اٹھتا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئی ول مینج، عادی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے مہروسہ سے کہا، اور آئس کو لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ روم میں جا کر پہلے میڈیسن لینا چاہتا تھا۔ شکر تھا کہ روحان باہر چلا گیا تھا، ورنہ ابھی دوبارہ سے اس کی کلاس لینے بیٹھ جاتا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اب عادی، کافی رات ہو گئی ہے، گھر پر ماما پاپا کو بھی نہیں بتایا ہے اور فکر کر رہے ہوں گے۔ خالد نے سوئے ہوئے آئس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیر کر عادی سے کہا اور صفین کو اشارے سے باہر چلنے کو کہا۔ وہ اس بات میں سرلاتی مہروسہ کے پاس آئی۔ عادی آئس کو لیے روم میں چلا گیا تھا۔ آئس کو اپنے بیڈ پر لٹا کر اس نے جلدی سے میڈیسن لی تھی اور آئس کو احتیاط سے کمفرٹر اڑا کر باہر نکل آیا، جہاں وہ تینوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور مہروسہ اپنی بہنوں سے مل رہی تھی، جو گھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کل آئیں گے مہرو، تم بھی اب ریسٹ کرو، صفین مہروسہ ایک طرف سے گلے لگتے بولی۔ ایک سائیڈ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا رکھا تھا، تبھی عائشہ نے اسے اشارے سے مہروسہ کے پاس بیٹھنے کو کہا اور خود دوسری سائیڈ اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی آواز دے کر صنم کو بھی بلایا۔ کسی بھی بات کو لے کر اب ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہرو، ہمیں پہلے سچائی کی خبر نہیں تھی، مگر یہ یقین تھا کہ ہماری بہن غلط نہیں ہو سکتی۔ بھلے ہی ہم سب کچھ نہ صحیح مگر تھوڑی بہت حقیقت ہم جان چکے ہیں۔ ابھی اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے تم سے، بہت سے سوال اب تک تشنا ہے، خاص کر تمہاری فہم کے سوا رکیم بھائی اور حالب بھائی سے نفرت، مگر اس وقت ہم چلتے ہیں، کل آئیں گے۔ عائشہ کا اپنا دل اب تک چھوٹی بہن کے دکھ پر کرلا رہا تھا۔ وہ مہروسہ کے پاس صوفے پر بیٹھی اسے بھرائی آواز کے ساتھ سرگوشیانہ انداز بولی، جبکہ صنم نے بھی مہروسہ کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی مہرو، ایسی کیا ایسی کوئی بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہو؟ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں تم فہیم بھائی کا نام لے رہی ہو، حالب اور رکیم بھائی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی، جبکہ یہ سب 2 سال پہلے تک تمہارے بھائی تھے۔ صفین بھی عائشہ سے متفق تھی اور صبح سے اپنے دماغ میں شور مچاتا سوال مہروسہ سے پوچھ بیٹھی۔ اس سوال پر بھی صنم چونک کر مہروسہ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے بھی ابھی مہروسہ کی زبان سے اپنے شوہروں کے لیے گھٹیا اور گرا ہوا لفظ سنا تھا۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت ہمیں بہتر طور پر دے دیتا ہے صفی، اس سوال کا جواب بھی تمہیں مجھ سے بہتر وقت دے گا۔ مہروسہ کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ وہ چاروں اپنی بیویوں سے کچھ دور کھڑے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، بلکہ باتیں تو بس وہ تینوں ہی کر رہے تھے۔ عادی تو بس سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، جبکہ فہیم کی ٹور نظریں اپنی شیرنی اور اس کی بہنوں پر ٹکی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں سکیڑ کر ان بہنوں کو سرگوشیاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے ہم بھی پھندے میں پھنسنے والے ہیں رکیم، فہیم اپنے پاس کھڑے رکیم کے کان میں گھس کر بولا، جس نے چونک کر سامنے موجود ساری بہنوں کو دیکھا تھا۔ عارفہ وہاں نہیں تھی، شاید کچن میں آئس کا دودھ وغیرہ لینے گئی تھی، جو اسے عادی کے روم میں رکھنا تھا۔ ابھی عادی نے ہی اسے آئس کی دودھ کی بوتل اپنے روم میں رکھنے کو کہا تھا۔ مہروسہ صنم کے کان پر جھکی، اس سے کوئی بات کر رہی تھی کہ رکیم نے بے چین ہو کر صنم کو آواز دی، صنم اٹھ جائے پلیز، پرنسس پریشان ہو رہی ہے۔ رکیم اپنے کندھے سے لگی رائکو کو تھپکتے ہوئے بولا تھا، اوکے چلے، صفین، عائشہ، چلو صنم۔ صفین کے بعد عائشہ اور صنم بھی باری باری مہروسہ سے ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر اپنے شوہروں پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ بیویوں کو باہر جاتا دیکھ کر وہ تینوں بھی عادی کو بائے بائے کرتے تیزی کے ساتھ باہر گیٹ کی طرف لگ کے تھے۔ مجھے آفس سے آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب انابیہ گھر آئی تھی اور اس نے ہمیں بتایا فہیم تو اچھا خاصا گیا تھا گھر سے میرے سامنے ہی، مجھے کیا پتا تھا کوئی کمبخت میرے بچے کے ساتھ یہ سب کر جائے گا، ورنہ میں اسے جانے ہی نہیں دیتا۔ فرمان صاحب ریحان صاحب کو بتا رہے تھے، وہ زینب کے ساتھ جیسے ہی یہاں آئے تھے ان کے پیچھے پیچھے ریحان شاہ، فاطمہ شاہ، شہریار صاحب، عنایہ، حور اور مہنور، عائزہ سب ہی چلے آئے تھے۔ حبیبہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں آئی تھی اور ان کا 9واں مہینہ چل رہا تھا اور گھر کے سارے بچے بھی اسی کے پاس تھے، جبکہ مہوش آفندی ہمیشہ کی طرح اپنی ہی مصروفیت میں بزی تھی۔ انہیں شہریار صاحب کال بھی کر رہے تھے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ان باپ بیٹے سے کل سے ہی ناراض تھی۔ فرمان صاحب ریحان شاہ سے بات کر ہی رہے تھے کہ ان کی نظر زینب پر پڑی۔ پلیز زینب آپ تو مت روئیں، فہم صحیح ہو جائے گا، اس طرح رونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فرمان صاحب بے ساختہ زینب کو ٹوک گئے، جو فرحان کے سینے پر سر رکھ کر بے آواز رو رہی تھی۔
فہم کے علاوہ روتی ہوئی زینب بھی ان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ ایک تو وہ ہائی بی پی کی پیشنٹ تھی، دوسرے فرمان صاحب نے اپنی 31 سالہ شادی شدہ زندگی میں کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے اور آج بھی ان سے اسی طرح عشق کرتے تھے۔ اندر میرا بیٹا اتنی بری حالت میں پڑا ہے اور آپ کہتے رو مت، زینب روتے ہوئے بولی۔ تبھی حالب ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھپھو اپنا شیر اتنا کمزور نہیں، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، دیکھیے گا ابھی ہادی اور روحان باہر آتے ہی آپ کو گڈ نیوز دیں گے۔ حالب زینب کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ یہ سب کیسے ہوا حالب؟ عادی، رکیم، کچھ پتہ ہے تم لوگوں کو؟ فہد نے جو وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا اچانک بول اٹھا۔ ہمیں نہیں پتہ فہد بھائی، لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہو رہی ہے بھائی کہ آخر اچانک ایسا کون جیدار شخص پیدا ہو گیا جس نے فہیم پر اس طرح حملہ کیا اور بچ کر نکل گیا، اور اس سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ فہیم کسی سے اس طرح چپ چاپ مار کھا لے۔ امپاسبل۔ فرمان صاحب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولے تھے، اور یہ تو گھر کا ہر بندہ جانتا تھا کہ فہیم مار کھانے والی پارٹی تو نہیں تھا، وہ تو 100 کو مار کر مرنے والوں میں سے تھا۔ وہ جو بھی تھا اللہ اس کو سمجھے گا، اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے اس کے میرے معصوم بچے کو مارتے ہوئے۔ فاطمہ بھی غصے سے بولی۔ فاطمہ چچی، آپ کے بچے نے بھی کئی بار اس سے کئی زیادہ اچھی طرح دھلائی کر کے کتنے گدھوں کو دھوبی گھاٹ، میرا مطلب کہ ہاسپٹل پہنچا ہے، وہ اتنا شریف بالکل نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے فہم کا نیا کارنامہ ہے، آپ مجھ سے لکھ کر لے لیں۔ یہ حادثہ کسی غیر کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بہت قریبی جاننے والے کا کام ہے جس سے خود فہم نے جان بوجھ کر مار کھائی ہے۔ میں 101% شیورٹی سے کہتا ہوں اس کی مرضی کے بنا کوئی مائی کا لال اسے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، کیونکہ فہم کسی سے مار کھانے والی آسامی نہیں ہے۔ ہاشم ابھی کچھ دیر پہلے ہاسپٹل آیا تھا اور فاطمہ کی بات سن کر اس نے اپنے سٹائل میں انہیں وضاحت دی تھی، جس پر زینب مہوش فاطمہ حیران ہو گئی تھی، جبکہ اس بات پر تو سارے مرد حضرات بھی کب سے سوچ رہے تھے۔ تبھی گھبرائے ہوئے زاویہ شاہ رائحہ کے ساتھ ہاسپٹل چلے آئے۔ وہ دونوں شام کو ہی ہاشم کے ساتھ رائحہ کے ماموزاد کے یہاں گئے تھے، وہاں آج رائحہ کے کزن کے بیٹے کی منگنی تھی۔ فرمان، کیا ہوا میرے بچے کو؟ زاویہ شاہ پریشانی سے بولے تھے، جبکہ رائحہ زینب کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہادی کا تھا، اس لیے وہ سب یہاں راہداری میں بیٹھے بنا کسی کی مداخلت کے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں کا اسٹاف زاویہ شاہ ہاشم اور حالب کو اچھی طرح جانتا تھا کہ ہادی سر کے فیملی ممبر تھے۔ پتہ نہیں زاویہ یہ لوگ کیا کرتے پھرتے اور پریشان ماں باپ کو کرتے۔ اندر پڑا ہے مار کھا کر، اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ اسے مارنے کی ضرورت کون کر گیا۔ فرمان صاحب بھی پریشانی سے بولے تھے۔ فہیم بہترین ایتھلیٹ تھا، عادی کے ساتھ باکسنگ کی پریکٹس بھی کرتا تھا، حالب کے ساتھ مارشل آرٹ بھی سیکھتا تھا، ساتھ ہی جم میں رکیم سے کوچنگ لیتا تھا۔ ایک بار فارم ہاؤس پر حالب نے کمپٹیشن رکھا تھا جس میں اس نے اپنی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ٹرینر کو بھی بلایا تھا، وہیں سب گھر والے بھی گئے تھے۔ حالب سمیت فہیم، عادی اور رکیم بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور ان سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اکیلے فہیم نے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ حالب کو بھی نہ صرف ہرایا تھا بلکہ ٹرینر کو بھی ٹف کمپٹیشن دیا تھا۔ تبھی سے زاویہ شاہ نے خوش ہو کر اسے شیر کا ٹائٹل دیا تھا، اور اب ان کا شیر اندر شکار ہوا لیٹا تھا۔ روحان اور ہاتھی کو ڈاکٹرز کے ساتھ فہیم کے وارڈ میں گئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں آئے تھے، نہ ہی فہیم کی کوئی خیریت ملی تھی۔ اب تو حالب، رکیم اور عادی بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ عادی کا فون بجنے لگا، وہ سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ عادی نے کچھ سوتے کال پک کی۔ ہیلو، وہ ہاسپٹل کا خیال کر کے ہلکی آواز میں بولا۔ ہیلو عادی، میں مہروسہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز سن کر عادی کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ مہروسہ، آپ؟ واو، آپ نے مجھے کال کی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عادی خوشی سے نہال بولا تھا۔ عادی، مجھے پاپا نے بتایا ہماری شادی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی شادی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ عادی، میں سارے ڈریسز اپنی پسند کے لوں گی شادی پر، اور جویلری بھی اپنی پسند کی۔ اوکے، ہم ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گے۔ مہروسہ کی خوشی سے چہکتی آواز عادی کے دل میں اترتی چلی گئی۔ عادی کا دل وہ جان اپنی اینجل پر قربان تھا۔ ہاں ہاں مائی لٹل اینجل، شور، وائی ناٹ، ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ عادی نے اسے یقین دلایا تھا، تبھی رکیم نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ عادی، فہم کو ہوش آ گیا ہے۔ عادی نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اشارے سے رکیم کو ویٹ کرنے کا کہتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ جی اینجل، ہیلو ہیلو، مہروسہ، ہیلو، کیا ہوا؟ عادی بولا۔ عادی، کس کو ہوش آ گیا؟ کیا ہوا؟ کوئی بیمار ہے کیا؟ مہروسہ نے رکیم کی آواز سن لی تھی۔ ہاں، وہ فہیم ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں اینجل۔
عادی نے اس کو پورا قصہ سنا دیا، ساتھ ہی آج عائشہ اور فہیم کے ملنے کی خبر بھی دے ڈالی تھی، جسے سن کر مہروسہ حیران رہ گئی۔ واٹ؟ کون مار گیا انہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلا کس نے کیا یہ سب؟ اور مسٹر فہیم عائشہ سے کب ملے؟ عائشہ تو آج عثمان، سفینہ اور عارفہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، اور شام کو گھر پر بھی وہ عثمان کے ساتھ واپس آئی تھی۔ پھر وہ مسٹر فہیم سے کہاں ملی؟ مہروسہ کی شاکڈ سی آواز سن کر عادی مسکرا دیا۔ اینجل، ابھی کچھ نہیں پتا، فہیم کو ہوش آ گیا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ ہم لوگ اسی کے پاس ہاسپٹل میں ہیں، عادی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ اوہ، عادی، کون سے ہاسپٹل میں مسٹر فہیم؟ اور اب کیسے ہے وہ؟ مہروسہ نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر عادی نے ہاسپٹل کا نام بتا دیا۔ ہاسپٹل کا نام سنتے ہی مہروسہ نے اسے جلدی سے اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا، اور عادی پلٹ کر فہیم کے وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ عارفہ کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ عادی کا بیڈ روم ان کے روم کے سامنے ہی تھا۔ وہ ایک بار سونے سے پہلے آئس کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر عادی کے روم میں جاتے ہی اسے عجیب سی جھجک مانا تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے روم میں آ گئی۔ ابھی وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھی رہی تھی کہ عارفہ نے اسے ایک ڈریس لا کر دیا۔ ماہی بی بی، چینج کر لے، کل سے آپ اب تک کسی سوٹ میں ہیں۔ عارفہ اسے ایک بے حد خوبصورت سلکی اسکائی بلو نائٹی دیتی ہوئی بولی۔ نائٹی پر پنک ریشمی فلاورز کا دیدہ سیب ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ کندھوں سے سینے تک کپڑے کے بڑے بڑے پھول اس طرح بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے نائٹی کے بلو پارٹ کو چھپا دیا تھا۔ فل سلیوز کی کلائیوں تک آتی آستینوں پر بھی ایسے ہی پھول بنے ہوئے تھے۔ باقی نائٹی کمر سے پیروں تک پلین تھی، اور اس پلین سلکی قمیص پر پھولوں کے نیچے سے پھولی ہوئی پنک کلر کی نیٹ فراک اسٹائل میں جوائن کی ہوئی تھی۔ ان کی سلکی اسکائی بلو قمیص سیدھی تھی، جبکہ یہ نیٹ خوب گھیردار فراک کی طرح تھی۔ بلا شبہ نائٹی بے حد خوبصورت اور مہنگی تھی۔ یہ کون لایا عارفہ؟ وہ سوال پوچھنا بیکار تھا، اسے پتا تھا کہ کون لا سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ عارفہ سے سننا چاہتی تھی۔ یہ مجھے صنم بی بی نے دی تھی، انہیں عادل بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے کل سے اب تک ایک ہی جوڑا پہنا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے کپڑے اور یہ نائٹی لے کر آئی ہے۔ عارفہ سے صنم نے یہی کہا تھا، اس لیے وہ مہروسہ کو وہی بتا رہی تھی، جبکہ مہروسہ جانتی تھی کہ صنم خالی ہاتھ ہی گھر سے آئی تھی، اور اسے یہ سب عادی نے ہی عارفہ سے کہنے کے لیے کہا ہوگا۔ لیکن یہ وقت بحث یا اعتراض کرنے کا نہیں تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور اسے اب اپنے ان کپڑوں سے الجھن بھی ہو رہی تھی۔ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج نہائی بھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے چپ چاپ عارفہ سے نائٹی لے لی۔ عارفہ، مجھے باتھ روم جانا ہے، نہا کر سوؤں گی، مہروسہ عارفہ سے بولی تھی، جو اس بات میں سرگاتی ہوئی اسے باتھ روم میں لے آئی، جہاں آدھے گھنٹے سکون سے نہانے کے بعد باتھ روب پہنتے ہوئے اس نے عارفہ کو آواز دی، جو اسے سہارا دے کر باہر لے آئی۔ عارفہ، تم بھی کل سے ایسے ہی گھوم رہی ہو؟ صنم میرے لیے جو کپڑے لے کر آئی ہے ان میں سے نہا کر کوئی جوڑا پہن لو، مہروسہ نے عارفہ سے کہا، جو اسے چیئر پر بٹھانے لگی تھی۔ ہاں، میں بھی پہنوں گی نا، مگر پہلے آپ ڈریسنگ روم میں چلے، آپ کے لیے وہاں ایک سرپرائز ہے۔ عارفہ اسے لے کر ڈریسنگ روم میں آ گئی، جہاں ایک دیوار میں بڑی بڑی دیوار کی جدید سلائڈنگ الماریاں بنی ہوئی تھی۔ الماریوں کے سلائڈنگ ڈورز پر مہروسہ کی بڑی بڑی خوبصورت تصویریں پرنٹ تھی۔ دوسری پوری دیوار پر زمین سے چھت تک مرر لگا ہوا تھا، جبکہ تیسری دیوار پلین تھی۔ اچانک روم کی لائٹ آف ہو گئی۔ اب اس مرر کو دیکھے ماہی بی بی، اندھیرے میں عارفہ کی آواز گونجی۔ اس نے مڑ کر مرر والی دیوار کو دیکھا، جہاں اندھیرے میں اب شیشے کی جگہ مہروسہ کی بڑی سی مسکراتی ہوئی تصویر جگمگا رہی تھی، جو لائٹ بند ہوتے ہی آٹومیٹک 3D لائٹنگ سے جگمگانے لگی تھی۔ دیکھا ماہی بی بی، کتنی خوبصورت ہے یہ سب عادل بھائی نے نہ جانے کتنی محنت سے تیار کیا ہوگا، اور پتہ ہے یہ سب صرف اسی روم میں نہیں ہے۔ آپ ابھی عادل بھائی کے روم میں نہیں گئی، وہاں بھی یہی حال ہے۔ اتنی ڈھیروں پکس ہیں آپ کی، پورے گھر میں آپ ہی آپ چھائی ہوئی ہے، اسی لیے آپ اس گھر کے رومز میں کسی بھی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نجمہ جاتی ہے 2 چھوٹی عمر کے لڑکوں کو لے کر صفائی کے لیے، شاہد یا باقی کسی بھی مرد کو روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر روم کو عادل بھائی لاک کروا کر رکھتے ہیں۔ اندھیرے میں عارفہ کی آواز گونجی، لائٹ آن کرو عارفہ، دیر ہو رہی ہے، تم بھی نہا کر اب سونے لیٹو۔ مہروسہ گہری سانس لیتے ہوئے سرد آواز بولی تھی، اچھا میں کرتی ہوں۔ عارفہ مایوس آواز پر مہروسہ نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ لائٹ آن ہوتے ہی عارفہ مہروسہ کو لے کر الماری کے سامنے چلی آئی۔ الماری کھولتے ہی مہروسہ کے ڈھیروں کپڑے لائن سے ہینگ ہوئے ٹنگے تھے، جسے دیکھ کر مہروسہ کو یقین ہو گیا کہ یہ نیک کام ایک شخص کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب صنم لائی ہے؟ کیوں عارفہ؟ جہاں تک مجھے یاد ہے صنم خالی ہاتھ آئی تھی، اور ایک بار بھی اٹھ کر میرے پاس سے کہیں نہیں گئی۔ پھر یہ سامان وہ کب لے آئی؟ مہروسہ کی ٹھہری ہوئی آواز پر عارفہ سٹپٹا گئی، مجھے نہیں پتا ماہی بی بی، صنم بی بی نے مجھے شام کو بتایا تھا کہ آپ کے کپڑے وہ لائی ہے اور سب الماری میں سیٹ کروا دیے ہیں۔ مجھے تو کچھ دیر پہلے نجمہ یہاں
لے کر آئی تھی یہ سب دکھانے۔ مہروسہ نے وہی کہا جو سچ تھا۔ ٹھیک ہے تو تم اس میں سے کوئی ڈریس لے لو، کمفرٹیبل سا، بلکہ ایک کام کرے نائٹی تم ہی پہن لو۔ مہروسہ نے عارفہ کے ہاتھ میں تھمائی جو وہ کچھ دیر پہلے دوبارہ یہیں رکھ گئی تھی۔ نہیں نہیں ماہی بی بی، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، اور یہ تو ویسے بھی صنم بی بی آپ کے لیے لائی ہے، میں یہ سوٹ لے لیتی ہوں، سمپل اور ہلکا سا۔ عارفہ ایک سفید رنگ کا ریشم کی کڑائی والا سوٹ ہاتھ میں لیے باہر جانے لگی۔ آپ چینج کر لیں ماہی بی بی، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ عارفہ باہر جاتی ہی جلدی سے بولی۔ مہروسہ اسبات میں سرنگلانے لگی، پھر چینج کر کے وہ باہر آ گئی اور اپنے بال سلجھانے لگی جو پہلے کی طرح آج بھی اس کے لیے سردرد بن جاتے تھے۔ اف، یہ بال مجھ سے نہیں سلجھتے، مما کی قسم نے آج تک مجھے باندھ رکھا ہے۔ جھنجلاتی ہوئی دوبارہ سے اپنے بالوں کو سلجھانے لگی، تب تک عارفہ بھی نہا کر آ گئی تھی۔ چلے ماہی بی بی، میں تو بہت تھک گئی ہوں، اب سوؤں گی، آپ بھی لیٹے چلے۔ عارفہ ماہی کی چیئر کو دھکیلتی بیڈ تک لے آئی اور اسے بیڈ پر لٹا کر لائٹ آف کر کے خود بھی سونے لیٹ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے روم میں گونجنے لگے۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی، لیکن مہروسہ کا اب بھوک سے برا حال تھا۔ دن میں بھی اس نے کچھ خاص نہیں کھایا تھا، اور رات میں صنم اور عائشہ اور صفین کے ساتھ باتوں میں سب بھول گئی، جبکہ عادی نے کتنی بار اسے ٹوکا تھا کہ کھانا کھا لے، مگر اس نے عادی کی بات پر دھیان نہیں دیا، اور اب بھوک سے چوہے پیٹ میں جنگ لڑ رہے تھے، اسی لیے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اوف، کیا کروں، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ عارفہ بھی سو گئی ہے، اسے بھی اٹھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا کروں، کیا خود چلی جاؤ؟ وہ زہر لب بڑبڑاتی ایک نظر عارفہ پر ڈال کر بیڈ سے اترنے لگی۔ عارفہ کروٹ لیے سو رہی تھی، وہ بیڈ کا سہارا لیتی بمشکل چیئر پر سنبھل کر بیٹھی اور دھیرے دھیرے چیئر گھسیٹتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ وہ تو شکر ہے یہاں سیڑھیاں نہیں تھی اور فرش بھی بالکل ہموار تھا، اسی لیے روم سے نکل کر لاؤنج پار کرتی ہوئی آسانی سے راہداری تک پہنچ گئی۔ اس نے اب تک پورا گھر نہیں دیکھا تھا، مگر کئی بار وہ نجمہ اور عارفہ لوگوں کو یہاں سے آتا جاتا دیکھ چکی تھی، اس لیے راہداری پار کرتی اندازے سے دائیں طرف مڑ گئی۔ سامنے ہی بڑا سا اوپن کچن بنا ہوا تھا۔ وہ دل میں شکر ادا کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور ابھی فریج کا دروازہ کھول کر کھانے کو کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے پلٹی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے عادی سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اینجل، کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ مہروسہ اس کی بے وقت آمد پر جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ کچھ نہیں، بس پانی پینے آئی تھی، وہ نگاہیں چڑھاتی ہوئی بولی۔ عادی لب بھیج کر مسکراہٹ دبا گیا۔ اوکے، مگر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ پلیز یہاں بیٹھے، میں بس کھانا گرم کر لوں، پھر آپ کافی بنا دے گی تو مہربانی ہوگی، کتنا وقت ہو گیا آپ کے ہاتھ کی کافی پیے ہوئے۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ان کے بیچ کافی خوشگوار تعلقات ہو۔ مہروسہ حیرت سے منہ کھولے اس ڈٹ انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی چیئر کو کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کے آگے کرتا ہوا اب فریج سے کھانا نکال رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے اتنا کچھ سنا چکی تھی اور وہ اتنی جلدی سب کچھ بھلا کر بڑے ڈھلے سے اس سے کافی کی فرمائش کر رہا تھا۔ مجھے کافی بنانا نہیں آتا، مہروسہ تڑک کر بولی تھی، جس پر اوون میں کھانا گرم کرتے عادی نے مڑ کر اسے دیکھا اور زور سے ہنس پڑا۔ اوہ اچھا، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے کمپنی دے بیٹھ کر۔ اب عادی پلیٹیں اور گلاس وغیرہ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور مہروسہ کے آگے پلیٹ رکھتے اس نے گرما گرم بریانی اس کی پلیٹ میں ڈالی تھی، ساتھ ہی فریج سے پیپسی کی کین، سلاد، رائتا، چٹنی نکال کر اس کی پلیٹ کے پاس رکھا تھا۔ سب کچھ مہروسہ کی پسند کا تھا۔ مسالے دار بریانی کے ساتھ اسے ٹھنڈی پیپسی بہت پسند تھی، یہ بات عادی جانتا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں بھی کھانا نکالا اور اس کے سامنے مزے سے بیٹھ کر کھانا بھی شروع کر دیا۔ مہروسہ کی نکھیوں سے اسے دیکھتی دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ بہت ہی کوئی ٹھٹ انسان ہے۔ مہروسہ نے جلتے بھونتے اپنی چیئر کو آگے بڑھانا چاہا، مگر یہ کیا، اس کی چیئر کے ویل کو عادی نے اپنے پیر اڑا کر روکا ہوا تھا۔ اینجل پلیز، آپ بھی کھائیں نہ کھانا، ورنہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، پہلے کھانا کھا لے، پھر میں خود آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ ابھی بریانی کے ساتھ آپ کی پسند کی فرائیڈ فش اور چاکلیٹ آئس کریم بھی ہے، جلدی سے شروع کرے۔ عادی نے اس کی پلیٹ میں چمچ رکھا تھا، پھر بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے بنا کسی بحث کے کھانا شروع کر دیا، اور وہ اس وقت بے حد بھوکی تھی جو ایک کے بعد دوسری پلیٹ بھی آسانی سے ختم کر گئی۔ ساتھ ہی فرائیڈ فش کے بعد اپنی پسند کی چاکلیٹ آئس کریم کھاتے ہوئے عادی کو اکثر فراموش کر گئی جو مسکراتے سے نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لائی ہوئی اسکائی بلو نائٹی میں کھلے بالوں کو دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے اتنے سالوں بعد اس کے پسندیدہ روپ میں اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ عادی کی تشنہ آنکھوں نے 2 سال بعد اپنی زندگی کو مجسم اپنے سامنے دیکھا تھا، مگر اب تک نہ دل سیراب ہوا تھا نہ آنکھیں۔ مہروسہ خود پر اس کی نظروں کی محویت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، مگر اسے نظر انداز کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھا کر اپنے روم میں جانا چاہ رہی تھی، اس لیے کھانا کھا کر وہ سنک کی طرف بڑھ گئی اور اپنے ہاتھ واش کرتے ہوئے کچن سے باہر کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ عادی کی آواز پر اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ اینجل، دس از ناٹ فیئر،
اتنی بڑی ناانصافی، خود تو اپنی پسند کا کھانا کھا لیا، ہم نے ایک کافی کی فرمائش کی، اسے بھی صاف منع کر دیا۔ ظلم نہیں ہے یہ مجھ غریب پر؟ عادی کی مسکراتی آواز پر محروسہ نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ کافی، دودھ، کریم، شکر، پین، مگ سب میرے سامنے یہاں رکھے۔ محروسہ نے اپنی چیئر چولہے کے آگے لا کر روکی اور عادی کو حکم دیا، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا اس کا مطلوبہ سامان اس کے سامنے ہی چولہے کے پاس رکھنے لگا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ محروسہ نے سارا سامان پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ عادی کو دیکھا۔ چمچ، اس نے عادی کے آگے ہاتھ پھیلایا جس نے شرافت کے ساتھ ایک چمچ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر 10 منٹ کے اندر محروسہ نے کافی تیار کر کے مگ عادی کے سامنے رکھا تھا۔ میرے لیے کھانا گرم کر کے جو احسان تم نے مجھ پر کیا تھا، یہ مہربانی اسی کا بدلہ ہے، اس لیے کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی کے احسان لینے کی عادت نہیں۔ اپنی چیئر کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلتی ہوئی بولی تھی، اور یقین کریں میں روز آپ پر ایک احسان کر کے آپ کی یہ خوبصورت مہربانی سمیٹتا رہوں گا اینجل۔ وہ مسکرا کر بولتا، کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اگر باتیں ہو گئی ہو تو جلدی سے اپنے روم میں جاؤ، آئز اکیلا ہے اندر۔ وہ گردن موڑ سے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس کے گھورنے کے انداز پر عادی زور سے ہنس پڑا اور پھر چونک کر حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، کیونکہ آج پورے 2 سال بعد وہ اس طرح کھل کر ہنسا تھا۔ فرمان درانی، شہریار آفندی، زاویار شاہ اور ریحان شاہ کے سوا ان کی بیویاں اور بچے سب ہی فہیم کے روم میں جمع تھے۔ فہیم کو سر پر 3 جگہ گہری چوٹیں آئی تھی جس پر اسٹچز دیے گئے تھے۔ سر مکمل پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، چہرے پر بھی کافی سوجن تھی۔ جسم کے مختلف حصے، کمر، سینے، بازوؤں پر گہرے زخم تھے، پسلیوں میں بھی چوٹ لگی تھی، یعنی فہیم بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ضرور گیا تھا مگر کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی تھی۔ ہڈیاں بھی سب سلامت تھی، مگر پھر بھی زینب بیٹے کو دیکھ کر بس روئے جا رہی تھی۔ میرے بچے کو کس بری طرح مارا ہے ظالموں نے، پورا چہرہ سوج رہا ہے، سر پر اتنی گہری چوٹ آئی ہے، اللہ کرے وہ بھی ایسے ہی لنگڑے لولے ہو کر بستر پر پڑ جائے۔ اور فہیم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فاطمہ بہت جذباتی سی ہو کر بول رہی تھی کہ روحان نے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ ماما، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، فہیم صحیح ہے، بہت ڈھیٹ چمڑی ہے اس کی، کچھ نہیں ہوا اسے، اور پھپھو آپ بھی فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، 1-2 ہفتے تک بھلا چنگا ہو جائے گا۔ اور روحان نے فاطمہ کے ساتھ زینب کو بھی تسلی دی تھی، جو فہیم کے سرہانے بیٹھی اس کے سر پر بار بار پیار کر رہی تھی، اور خود آگے بڑھ کر فہیم کے شانے پر ایک تھپڑ جڑ دیا جس پر وہ زور سے آہ کر کے چیخ پڑا۔ نوٹنکی! روحان نے گھور کر فہیم کو دیکھا جو اسے بھی ایسے ہی گھور رہا تھا۔ نہ کر روحان، میرے بچے کے ویسے ہی اتنی چوٹ لگی ہے بیٹا، زینب روحان سی آواز میں بولی۔ ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز روئے مت، فہیم ماں کا ہاتھ تھام کر چومتا ہوا بولا۔ ریحان شاہ، زاویار شاہ، فرمان درانی اور شہریار سب اپنی بیویوں کے پیچھے کھڑے کب سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مہوش آفندی بھی عائشہ کی کال سن کر ہاسپٹل چلی آئی تھی اور اب فہیم کے بیڈ کے سائڈ کھڑی اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ان کے سوا گھر کے باقی عورتیں بھی باری باری آ کر فہیم کی خیریت پوچھتی اسے گھیر کر بیٹھے جا رہی تھی۔ رقیم، حالب اور عادی بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ فرحان، روشان، ہاشم، فہد، راحم تینوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ان کے گھر کی جذباتی عورتیں جگہ خالی کرتی تو ان کا نمبر آتا۔ تبھی ہادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ روم میں داخل ہوا اور سب کو اس طرح فہیم کے گرد جمع دیکھ کر گھبرا گیا۔ اتنے لوگ! او خدایا! ماما، فاطمہ چچی، پھپھو، مہوش چچی، عائشہ، عنایا بھابھی، حور، ماہنور بھابھی، آپ سب لوگوں نے یہاں بھیڑ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یا اللہ، یہ شاہ ہاؤس نہیں، میرا ہاسپٹل ہے، آپ لوگ پلیز روم خالی کریں اور گھر جائیں۔ فہیم کا خیال رکھنے کو یہاں اتنے ڈاکٹر ہے، میں ہوں، روحان ہے، انابیہ ہے، آپ سب فوراً سے پیشتر گھر جائیں۔ پھوپھا جان، ڈیڈ، چاچو، یار آپ سمجھائیں نا۔ ہادی نے پورے خاندان کو روم میں جمع دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ کب سے سمجھا تو رہے یار، یہ لوگ یہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ریحان صاحب بے بسی سے بولے، میں کہیں نہیں جاؤں گی ہادی، یہاں سے میں فہیم کے پاس ہی رہوں گی، زینب نے قطعیت سے کہا، جس پر فرمان صاحب نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ زینب، وہ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں رک کر کیا کرے گی؟ اس کا علاج تو کر نہیں سکتی نا، الٹا رو رو کر بس اسے پریشان کرے گی اور اپنا بی پی بھی ہائی کر لے گی، اس لیے گھر جائے آپ۔ اب فرمان صاحب جھلاتے ہوئے بولے تھے، ہاں زینب بیٹا، گھر جائے آپ سب لوگ، رائحہ زینب کو گھر لے کر جائے، فاطمہ، مہوش آپ لوگ بھی چلے اب، عائزہ بیٹا، حور سب باہر چلو بیٹا، شاباش۔ زاویار صاحب زینب کا ہاتھ پکڑ کر فہیم کے پاس سے کھڑا کرتے ہوئے بولے، بھائی مگر
زینب نے کہنا چاہا، لیکن تبھی فرمان صاحب زاویہ شاہ کے ہاتھ سے زینب کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا اور انہیں کا ہاتھ جھپٹنے کے انداز میں پکڑتے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے باہر جاتی ریحان شاہ نے بھی جھک کر دربانوں کی طرح ہاتھ کے اشارے سے فاطمہ کو باہر کا راستہ دکھایا، جس پر فاطمہ انہیں آنکھیں دکھاتی ہوئے کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ شہریار آفندی نے گلا کھنکھارتے مہوش کو دور سے ٹاٹا کیا، جو کہ نکھیوں سے انہیں دیکھتی ہوئی عائشہ کو باہر آنے کا اشارہ کرتی باہر نکلتی چلی۔ تسی بھی جاؤ گے یا میں چھڈ کر آؤں؟ زاویار شاہ رائحہ کو دیکھتے ہوئے بولے، جو اب بھی فہم کو دکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کے ٹوکنے پر چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ جا رہی ہوں بس۔ ہادی روحان، تم لوگ میرے بچے کا دھیان رکھنا۔ رائحہ فہم کو پیار کرتی ہوئی عنایہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی شہریار صاحب، ریحان شاہ اور زاویہ شاہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ان سب کو گھر چھوڑنے گئے تھے۔ اب روم خالی سا ہو گیا تھا۔ اب بس وہ سب بھائی اندر رہ گئے۔ ہادی، جو روم میں سب گھر والوں کو دیکھ کر اپنے ساتھ آئے ڈاکٹر کو باہر بھیج چکا تھا، اس نے سب کے جاتے بے ساختہ سکون کا سانس لیا۔ ہادی، ذرا اس بیڈ کو سر سے اونچا تو کر۔ فہیم دی لائن کے رخ روشن کا دیدار تو کرا دے، ہادی نے آگے بڑھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس نے فوراً پائنتی کی طرف لگے ہینڈل کو گھما کر فہیم کا بیڈ اونچا کر دیا تھا۔ تو مسٹر لائن بتانا پسند کریں گے کہ اچانک کن لکڑ بگوں نے حملہ کر دیا تم پر؟ ہادی نے زور سے فہیم کی ٹانگ پر ہاتھ مارا تھا۔ آہ، سالے کمینے، ٹوٹی پڑی ہے نا، نہ مار، فہیم کراہتے بولا۔ مگر فہیم بیٹا، کون اتنا توڑ پھوڑ گیا تجھے، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ ہاشم اس کے سرانے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ پر ٹکیا۔ بس بھائی، وہ نصیب میں لکھی تھی، چوٹ کیا کر سکتے؟ فہیم کثر نفسی سے کام لیتا ہوا بولا۔ فرحان اور فہد بھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر پھر بھی تم نے دیکھا تو ہوگا کس نے تم پر اٹیک کیا، اور کون لوگ تھے، اور حملے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی تمہاری؟ روشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ روشان بھائی، وہ انجان لوگ تھے، پتہ نہیں، شاید کسی اور کے مغالطے میں مجھے مار گئے۔ فہیم آنکھیں چڑھاتا بولا، بول دے بول دے، اب تو سچ بول دے کہ اس چوکھٹے کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس شیر کی شیرنی نے بگاڑا ہے۔ رقیم دانتوں کو نمائش کرتا ہوا بولا، جس پر سب نے چونک کر سے دیکھا، جبکہ فہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی وارننگ دی تھی۔ اسے ایسے مت کھور، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ سب یہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ تجھے یوں ہی اچانک کوئی بھی دھو کر نہیں جا سکتا۔ تو مار کھانے والی شے ہے ہی نہیں۔ یہ بتا کہ اٹیک عائشہ نے کیا ہے یا نہیں؟ اب کی بار غالب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ کا نام سن کر فہد اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ یہاں اس شیطان کی خالہ کا کیا ذکر؟ اینڈ ویٹ، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس لڑکی نے فہیم کی یہ حالت کی ہے؟ فہد حیرت سے بولا۔ مجھے پورا یقین ہے فہد بھائی، یہ سب اسی نے کیا ہے، کیونکہ یہ لاسٹ میں اسی سے ملنے گیا تھا۔ غالب کا لہجہ پر یقین تھا۔ کیا غالب سچ کہہ رہا ہے فہیم؟ اس بار فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر فہیم خاموش بیٹھا تھا۔ یہ کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کے منہ پر عشق کی ٹیپ لگی ہے، آنکھوں پر عشق کی پٹی، سنا تھا منہ پر عشق کی ٹیپ بھی لگتی ہے، پہلی مرتبہ سنا ہے۔ رقیم نے سوچا تھا، اوکے مت بتا، لیکن اب میں اسی سے جا کر پوچھوں گا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو نے شیرنی شیرنی کر کے اسے اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے، مگر میں آج اچھی طرح اسے سبق سکھا کر آؤں گا۔ غالب اسے وارن کرتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ تجھے میری قسم غالب، رک جا یہیں پر، تو عائشہ سے کچھ نہیں کہے گا، میں سب بتاتا ہوں تم لوگوں کو۔ غالب کو باہر نکلتا دیکھ کر فہیم تڑپ کر بولا۔ باقی سب خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ ہاں، یہ عائشہ نے ہی کیا ہے، فہیم نے مدھم آواز میں جیسے انکشاف کیا، جس پر سب ششدر رہ گئے۔ واٹ؟ چہ فہیم، میرے بھائی تیرا یہ حال ایک لڑکی نے کیا ہے؟ اوف، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ میرا بھائی ایک لڑکے سے پٹ آیا، لیکن یار وہ تو کسی بھی اینگل سے جیکی چین نہیں لگتی، اور جس طرح تیری دھلائی کی گئی ہے اس سے یہ صاف لگتا ہے کہ یہ کسی پروفیشنل بندے کا کام ہے۔ کیا اسی شیطان کی خالہ نے تجھے گدھوں کی طرح دھویا ہے؟ ہاشم نے حیرت سے فہیم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاشم بھائی، اس کا نام شیطان کی خالہ نہیں عائشہ ہے، اور یہ سب عائشہ نے ہی کروایا ہے۔ میں اس سے ملنے گیا تھا جب 2-3 لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن عائشہ نے مجھے نہیں مارا، ہاں مگر اس نے ان لوگوں بندوں کو میری سپاڑی دی تھی، کچھ چوہوں کو، جنہیں صرف 2 پنچز میں ہی اسی وقت میں ڈھیر کر دیتا، مگر میں نے انہیں نہیں مارا کیونکہ میں اپنا گلٹ مٹانا چاہتا تھا۔ فہیم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب یہ بھی بتا دے میرے بھائی کہ کون سا گلٹ تجھے کھائے جایا تھا جس کے لیے تو نے اتنی بری طرح مار کھائی؟ اب کی بار کب سے خاموش بیٹھا راہم بول اٹھا، جبکہ روشان بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ میں فہیم کے زبان اپنا جرم قبول کرتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ بول دے میرے بکرے، قربان تو ہو ہی چکا ہے،
اب کس بات کا ڈر؟ ہاشم نے زور سے فہیم کی پیٹھ پر ایک دھپ ماری تھی۔ بتاؤ فہیم، کیا کیا تھا تم نے؟ فرحان نے فہیم کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھتے پوچھا۔ مجھے عائشہ پر بہت غصہ تھا، اس نے ایک بار مجھ پر پہلے بھی حملہ کیا تھا مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اس وقت اس حملے میں خود کو گولی مارنے والی بات وہ گول کر گیا تھا، مگر پھر اس نے ماموں جان کو حالب کے بارے میں بتا دیا، ان کے آفس جا کر، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ فہد بھائی اور ڈیڈ سے بھی بدتمیزی کی۔ میں تب بھی چپ رہا، لیکن پھر اس کی اگلی حرکت نے مجھے شدید غصہ دلا دیا۔ میں روحان کے ساتھ اس کے فرینڈ کی شادی میں گیا، جہاں وہ بھی دلہن والوں کی طرف سے شامل تھی۔ دلہن عائشہ کی کزن تھی اور وہیں میں نے اسے چھوٹا سا مذاق کیا تھا، مگر عائشہ نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا اور میرا میٹر بالکل گھما کر رکھ دیا۔ پھر میں نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ جس رات صنم پر اس سائیکو نے حملہ کیا تھا، اسی رات میں میرج ہال سے عائشہ کو کڈنیپ کر کے اپنے فرینڈ کے فادر کی ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں لے گیا تھا اور وہاں اپنے بھروسے مند آدمیوں اور 2-3 عورتوں کو اس کی نگرانی پر چھوڑ کر واپس شادی میں چلا گیا تھا۔ مگر تبھی رکیم کا فون آیا کہ صنم پر کسی نے حملہ کر دیا اور میں شادی چھوڑ کر ہاسپٹل چلا گیا اور ہم سب ساری رات ہاسپٹل میں ہی رہے۔ پھر اگلے دن جب میں عائشہ کے پاس پہنچا تو ویسے ہی وہ بے ہوش پڑی تھی۔ تب میں نے اس پر پانی پھینک کر اسے ہوش دلایا اور پھر اس کے سامنے شرط رکھی کہ ہاتھ جوڑ کر اپنی ایک ایک غلطی کی مجھ سے معافی مانگو، تبھی میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور پھر فہیم اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ اور پھر کیا کیا تو نے؟ عادی اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ باقی سب کی بے چین نظریں بھی فہیم پر ٹکی تھی، جو اب نہ جانے کون سا نیا انکشاف کرنے والا تھا۔ اور پھر میں نے اس پر ڈھیر سارے چوہے کے بچے پھینک دیے۔ فہیم شرمندگی سے آنکھیں میچ کر بولا۔ اس کے اندر ان سب کے چہرے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، جو حیرت سے ششتر بیٹھے اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ راہم جو بائیں طرف والی صوفے پر بیٹھا اپنے فون پر پول کھیل رہا تھا، حیرت کی زیادتی سے اس کی انگلی اسکرین پر چپک کر رہ گئی۔ وہ بال ہٹ کرنا ہی بھول گیا۔ اس کے پاس بیٹھا روشان ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے بیٹھا تھا، مگر فہیم کی بات اس کی وہ کوہنی جو صوفے کی سائڈ پر ٹکی تھی پھسل کر نیچے ہو گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے فہیم کو دیکھنے لگا۔ ہادی فہیم کے پیروں کی سائڈ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے کھڑا تھا، مگر اب وہ بھی منہ کھولے سن سا کھڑا رہ گیا۔ کمر پر ٹکے ہاتھ کب نیچے گرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ فہد ہادی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے زور سے اپنے ماتھے پر دایا ہاتھ مار کر نفی میں سر ہلایا۔ فرحان جو فہیم کے پاس اسٹول پر بیٹھا تھا، وہ بھی ہونکوں کی طرح منہ کھولے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اور ہاشم کے چہرے پر تو بالکل کسی دکھی بیچاری 60s کی ہیروئن والے ایکسپریشنز تھے۔ تو سمجھ رہا تھا کہ کڈنیپنگ کے بعد فہیم نے عائشہ کے ساتھ شاید کوئی چھیڑ چھاڑ کر دی ہوگی، جس کا بدلہ عائشہ نے اس کی کٹ لگا کر لیا، مگر یہاں تو خدا پہاڑ نکلے چوہے کے بچے والا معاملہ تھا۔ ان سب کے چہروں پر اب اتنے مزے کا خیز تاثرات تھے کہ اچانک کوئی بھی روم میں آتا تو ان کی شکلیں دیکھ کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ فہیم نے اتنی دیر کی خاموشی کے بعد جب ڈرتے ڈرتے اپنی ایک آنکھ کھولی تو سامنے ہی اس کے تینوں کمینے یار کھڑے اسے گھور رہے تھے، اور ادھر ادھر کھڑے اور بیٹھے ہوئے اس کے بھائی حیرت کی زیادتی سے گم ہو گئے تھے۔ اور پھر سب سے پہلے فرحان کا سکتہ ٹوٹا۔ فہیم، تم نے عائشہ کو کڈنیپ کیا تھا بنا مما ڈیڈ کے بارے میں سوچے کہ انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اور وہ ایک لڑکی ہے فہیم، جسے پوری رات تم نے غیر لوگوں کے حوالے کر کے رکھا۔ تم جانتے ہو یہ کتنا رسکی تھا؟ کیا اس معاملے میں تم ان غیر مرد عورتوں پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو؟ اور پھر تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے گھر والوں کے دل پر کیا بیتی ہوں گی؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا انہوں نے اسے۔ آگے ہی وہ لوگ صنم کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں۔ فرحان کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ سوری بھائی، بس غصے کی زیادتی سے میری عقل ہی سلب ہو گئی تھی اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ فہیم شرمندگی سے بولا۔ اوئے، پھر کیا ہوا؟ اس نے معافی مانگی کہ نہیں؟ ہاشم نے بھی حیرت سے باہر آتے ہوئے آگے پوچھا۔ نہیں نا، اس نے معافی تب بھی نہیں مانگی۔ پھر میں نے اس پر ایک ڈبہ بھر کر چھوٹے والے کاکروچ پھینکے، تب جا کر اس کی عقل ٹھکانے آئی اور اس نے ڈر کر مجھ سے معافی مانگی۔ پھر میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا اور اسی بات کا اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا، میری سپاری دے کر۔ فہیم منہ لٹکا کر بولا تھا، اور پھر فرحان کو چھوڑ کر باقی سب کے جناتی کہکہوں سے پورا روم گونج اٹھا تھا۔ یار، اس سے بڑا گدھا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ یعنی یہ تو حد ہی ہو گئی کہ اتنا بڑا رسک لے کر لڑکی کڈنیپ کی، پوری رات اسے باندھ کر بھی رکھا اور اسے چوہے اور کاکروچ سے ڈرا کر یہ واپس گھر بھی چھوڑ آیا۔ فہیم میرا بیمہ بچہ ہے، دیکھ روشان کتنی معصومیت برس رہی شکل پر۔ فرحان دیکھ لے، جو کام تو نے اسے اور فہد نے خواب میں بھی نہیں کیے، ڈیڈ کے شیر نے انہیں حقیقت میں پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ واہ میرے شیر واہ، کڈنیپنگ ہو تو ایسی، مزہ آ گیا۔
ہنس ہنس کر بولتا ہاشم فہیم کے پاس سے اٹھ کر اس کے پیروں کی سائڈ کھڑا ہو گیا تھا اور زور زور سے بولتا ہوا مگر انداز میں اپنا سر دھرنے لگا، بنا یہ دیکھے کہ فہیم کا رنگ دروازے کو دیکھتے ہوئے کتنی تیزی سے بدلا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ چکے تھے مگر ہاشم کی زبان کو بریک نہیں لگ رہی تھی۔ تو نے عائشہ کو کڈنیپ کر لیا، بدلے میں اس نے تیری سپاری دے کر تجھے پٹوا دیا۔ اوئے مزہ آ گیا یار، تبھی میں بھی کہوں کہ فہیم اتنی آسانی سے مار کھا کر کیسے آ گیا۔ وہ تو اب جا کر راز کھلا کہ ہمارا شعر اپنی محبت کے لیے خود کو محبوب کے قدموں میں قربان کر کے لوٹا ہے۔ یہ محبت نہیں، شہادت ہے میرے بھائی۔ تو نے اپنی محبت کے لیے اپنا خون بہا کر خود کو شہید عاشقوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ تو ایک عاشق نہیں، غازی بھی ہے۔ ہاشم جوش و جذبات سے بولتا فہیم کے رنگ اڑے چہرے کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جس نے دروازے پر کھڑے اسرائیل اور ان کے پیچھے کھڑے ان کے 3 ساتھیوں کے خونخوار تیور دیکھ کر بلند آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو عادی نے غور سے دیکھا تھا اور اس کی نگاہوں کی محویت پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ان سب کے والد محترم پورا دروازہ چوپٹ کھولے کھڑے تھے اور ان کی برہم نظریں فہیم پر ٹکی تھی۔ عادی نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ہاشم کو اس کی پینٹ کی بیلٹ پکڑ کر اپنے پاس کھینچا تھا۔ ہاشم بھائی چپ ہو جائے، ہمارے والد بزرگوار آ گئے ہیں فہیم کی بینڈ بجانے۔ عائشہ آلریڈی اس بیچارے کی بینڈ بجا چکی ہے اور اب آپ بھی جمالوں کی طرح اوپر سے تڑکا لگا رہے، بس کرے چپ ہو جائے۔ عادی کی بیٹی بیٹی آواز پر ہاشم چپ ہو گیا اور اس نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا جہاں سے فرمان درانی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اندر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کے باقی تینوں دوست بھی تھے۔ وہ عین فہیم کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہادی، فہیم کا کوئی آپریشن وغیرہ ہونا ہے سر کا؟ فرمان صاحب اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے ہادی سے پوچھنے لگے تھے۔ نہیں پھوپھا جان، آپریشن کیسا؟ فہیم بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بس اسٹریچز لگانے تھے، زخم پر وہ ہو چکا ہے۔ مگر آپ یہ اچانک کیوں پوچھ رہے؟ ہادی نے فرمان درانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اگر آپریشن ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ آپریشن روم میں جاتا۔ مجھے چیک کرنا تھا کہ اس کے دماغ کے کون سے حصے میں شیطان نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے اور اس کا نیٹ ورک اندر کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ مجھے جاننا ہے کہ آخر چلتا کیا رہتا ہے اس کے دماغ میں، جو آئے دن یہ مجھے نئے نئے طریقے سے ٹارچر کرتا ہے۔ یہ ذلیل انسان مجھے رسوا کرنے اس دنیا میں آیا ہے، لڑکی کو کڈنیپ کر لیا۔ اوہ میرے خدا! ہادی مجھے چاقو دے بیٹا، آج میں اس کے سینے میں چاقو اتار کر اس کا قصہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہوں۔ نہ رہے گا باز، نہ بچے گی بانسری۔ وہ بری طرح بھڑک کر ادھر ادھر چاقو ڈھونڈنے لگے تھے جب ان کی نظر اپنی مطلوبہ چیز پر پڑی۔ فہیم کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے نچلے اسٹینڈ میں ایک ٹرے میں 3-4 سیزر اور ٹویزر کے علاوہ آپریشن بلیڈ پڑے تھے، جو شاید اس کے ڈریسنگ کی غرض سے وہاں رکھے گئے تھے یا شاید انہیں فہیم کی ڈریسنگ کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ اسی ٹرے میں سے فرمان صاحب نے ایک تیز دھار بلیڈ اٹھا لیا اور فہیم کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر ان کے پیچھے کھڑے زاویہ شاہ اور شہریار صاحب نے بمشکل انہیں قابو کیا۔ فرمان بچہ ہے، ہو گئی غلطی، چھوڑ بلیڈ، یہ کیا بچپنا ہے، لگ جائے گی اس کے، پہلے ہی زخمی ہے وہ۔ ریحان شاہ نے بھی آگے بڑھ کر ان سے بلیڈ لیا تھا اور ٹرے میں بلیڈ پھینک کر پوری ٹرے جلدی سے ہادی کو تھمائی تھی، جبکہ اس دوران فہیم گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ یہ بچہ ہے ریحان، یہ حرکتیں بچے کرتے ہیں، اس نے اس بچی کو کڈنیپ کر لیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو کیا جواب دوں گا میں؟ اس کی شادی کی بات کی تھی میں نے خود ان سے، صرف اس کی مرضی دیکھ کر، اور اس نے اسی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ پوچھو اس سے۔ یہ بچپن سے آج تک مجھے پریشان کرتا آیا ہے، مگر آج تو حد ہی پار کر دی اس نے۔ بس اب بہت ہوا، میں اس کی شادی عائشہ سے نہیں کروں گا، کوئی فائدہ نہیں، یہ کتے کی دم کی طرح ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ میں نے زبان دی ہے نا صہیب صاحب کی کو شادی کے لیے، تو ٹھیک ہے، میں اپنی زبان کا پاس رکھنے کے لیے عائشہ کی شادی اسی ہفتے کرواؤں گا، مگر اس سے نہیں، اپنے دوست کے بیٹے سے۔ اب اس کی شادی عائشہ سے نہیں ہوگی، فائنل۔ فرمان صاحب کے قطعی انداز پر فہیم تڑپ اٹھا تھا۔ نو ڈیڈ، پلیز مجھے اتنی بڑی سزا مت دے، میں نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں، مگر عائشہ کی شادی آپ کسی اور سے مت کرائیں، اس کے سوا آپ مجھے کوئی بھی سزا دے لے، میں اوپ بھی نہیں کروں گا، مگر یہ مت کرے پلیز۔ اس نے تیزی سے بیڈ سے اٹھنا چاہا مگر اس کے پاس بیٹھے فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ فرمان صاحب چپ چاپ کھڑے غصے سے اسے گھور رہے تھے، جو آنکھیں جھکائے روحاں سے لہجے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی تڑپ کو وہ اچھی طرح محسوس کر گئے تھے۔
اسی لیے گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے چونک کر ریحان شاہ کو دیکھا تھا جو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں آنکھ کے اشارے سے مان جانے کو کہہ رہے تھے۔ بھائی فرمان، اے زیادتی ہے میرے شیر نال، اس نے اگر غلط کیا ہے تے عائشہ نے بھی تو کنی کٹ لگوائی ہے اس کی، دیکھ سر سے لے کر پیر تک ڈینٹ ڈال دیے، کنی بری طرح ادھڑا پڑا ہے میرا بچہ، معاف بھی کر دے نا یار۔ زاویہ شاہ فہم کے پاس آ کر اس کا سر چومتے بولے، انہیں اپنے اس بھانجے سے بے حد محبت تھی۔ فرمان، اتنی بڑے بڑے فیصلے جذبات میں آ کر نہیں لیے جاتے، فہم سے غلطی ہوئی ہے یار، مگر وہ اپنی غلطی مان تو رہا ہے۔ اور عائشہ نے شاید ابھی اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ صہیب صاحب نے کہا تھا کہ وہ شادی کے اگلے دن پاکستان آئے تھے اور فہم نے شاید شادی والے دن یہ کڈنیپنگ کی تھی اور اگلے دن صبح اس نے عائشہ کو گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی بہانہ گڑھ دیا ہو، اس بارے میں اب تک کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ شہریار صاحب نے بھی فرمان درانی کو سمجھایا، جس پر وہ خاموشی سے چلتے ہوئے فہم کے پاس چلے آئے تھے۔ ہادی، ابھی کتنا وقت ہے اس کے ریکور ہونے میں؟ انہوں نے اپنے بائیں طرف کھڑے ہادی سے کہا۔ پھوپھا جان، زیادہ سے زیادہ 10 دن، نیکسٹ ویک اسٹچز بھی کٹ جائیں گے۔ ہادی نے ترنت جواب دیا تھا، اوکے تو شادی کی ڈیٹ 10 دن بعد کی فائنل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے مشورہ کیا، ویسے یہ ہفتہ بھر میں ریکور کر لے گا پھوپھا جان، پھر کیا ضرورت ہے آگے بڑھانے کی؟ اب دیکھیں نا، ہوٹل وغیرہ بھی سب بک ہو چکا ہے، بس کل سے شاپنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ ہادی کی زبان پر اچانک سے کھجلی ہوئی، جس پر اس کے دائیں بائیں کھڑے حالیب اور رکیم نے اس کی پسلیوں میں ایک ساتھ زوردار کوہنی ماری تھی۔ زاویہ شاہ، شہریار صاحب، فرمان صاحب اور ریحان شاہ نے بھی تیزی سے امڑتی مسکراہٹ کو لب بھیج کر ضبط کیا تھا۔ وہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ زہیب انکل اس بیرام کی وجہ سے کتنے انسیکیور ہے نا، اب بیچارے پھر کہاں یہ ڈیٹس آگے پیچھے کرتے رہیں گے۔ عادی نے ان دو کمینوں کو گھورتے ہوئے سامنے موجود اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، جو اسے مصنوعی غصے سے گھور رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سٹپٹا کر وضاحت دینے لگا، کوئی پریشانی نہیں ہے پھوپھا جان، ڈیٹ چاچو عادی صحیح کہہ رہا ہے، ڈیٹ آگے نہ بڑھائے، میں 1 ہفتے سے پہلے ہی اپنے شیر کو ٹھیک کر دوں گا۔ ہادی نے فہم کے پیر پر ہاتھ مارا تھا، جو اب تک سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب کب تک ایسے ہی منہ لٹکائے رہو گے؟ باپ کے گلے لگ کر مبارکباد تو لے لو اپنی شادی کی۔ فرمان صاحب آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے بولے تھے، آئی ایم سوری ڈیڈ، آگے سے آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ شدت سے باپ کو گلے لگائے ان کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جس پر فرمان صاحب گہری سانس بھرتے ہوئے اس سے الگ ہوئے تھے اور اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ فہیم، ہم نے تم لوگوں کی ایسی تربیت نہیں کی ہے بیٹا، تمہیں ہمیشہ ہم نے عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے مگر ماں ہے، بھابیاں ہیں، کزینیں ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں باہر کی عورتوں کو بھی عزت دینی چاہیے۔ وہ عورتیں بھی کسی کی ماں، بہنیں، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی کی بہن بیٹیوں کو عزت دو گے، تب دوسرے تمہارے بہن بیٹیوں کو عزت دیں گے۔ فرمان صاحب نے بہت سلیقے سے سمجھایا تھا اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈیڈ، میں آگے سے دھیان رکھوں گا کہ کبھی بھی ایسا کچھ نہ کروں جس سے کسی کی عزت پر حرف آئے۔ فہم نے انہیں جواب دیا، السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر سب آنے والے کو دیکھنے لگے تھے۔ صہیب مراد، زید مراد، حالہ اور عثمان روم کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام زید صاحب، صہیب صاحب، آپ لوگ آئے؟ شہریار صاحب نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں سے مصافحہ کیا۔ السلام علیکم انکل، آنٹی۔ رکیم، عادی، خالد نے بھی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور عثمان سے ہاتھ ملایا، جبکہ فہیم نے بس اشارے سے سلام کیا تھا۔ تبھی اچانک خالد کو کچھ یاد آیا اور وہ عثمان اور صہیب مراد اور زید مراد سے ایکسکیوز کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ رکیم، عادی اور فہیم کو پتہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آج اس کا ملاقات کا پکا ارادہ تھا، جسے وہ فہیم دی ڈیشنگ کمینے کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ملتوی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ رکیم اور عادی بھی سب سے آنکھ بچا کر چپکے سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ عثمان بھی اب فہیم سے مل رہا تھا، جبکہ فہیم، جو ان کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا، ان کو اس طرح چھپ چھاپ کھسکتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ رکیم اور عادی بھاگتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکلے تھے، جہاں ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر ہی حالیب ایک ٹانگ رکیم کی کار سے ٹکائے، ایک پاؤں زمین پر رکھے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، یقیناً ان دونوں کا ہی منتظر تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ دونوں ضرور آئیں گے، آخر کو آج ملاقات کا شرف ان دونوں کو بھی حاصل کرنا تھا۔ اوہ شکر ہے تو آ گیا نہیں، چل اب رکیم جلدی کر، اس سے پہلے کہ زہیب انکل اور زید انکل واپس گھر پہنچ جائے، ہم ان کے شہزادیوں سے ملائے۔ عادی بولتا ہوا رکیم کی پاکٹ سے چابی نکالنے لگا۔ حالیب ڈرائیونگ تو کرنا ہے آپ، اس رکیم کمینے نے تو دوبارہ کار کو ایروپلین بنا کر اڑانا ہے، ایسے چلاتا ہے گاڑی جیسے موت کے کنویں میں کسی سے ریس لگا رہے۔ عادی حالیب کی طرف گاڑی کی چابی اچھالتا ہوا بولا،
نا شکر انسان، آج اگر میں یہ پلین نہیں اڑاتا نا تو آج اس ڈیشنگ کمینے کا نہ جانے اور کتنا خون ضائع ہو جانا تھا، اور زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جانے تھے۔ رکیم عادی کی کمر پر مکہ مار کر بولا تھا اور پچھلا گیٹ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ عادی آگے والی سیٹ کا گیٹ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ حالی بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ پہلے گھر چلتے ہیں یار، اپنے حلیے درست کر کے پھر مراد ہاؤس جائیں گے، شکل پر 12 بج رہے۔ عادی نے سامنے میرر میں دیکھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور واقعی اس وقت بہت بری حالتوں میں تھے، اور حالیب بھی گھر جا کر پہلے اپنا حلیہ درست کرنا چاہتا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اور حالیب کے تو کپڑوں پر بھی خون لگا ہے۔ رکیم نے حالیب کو ایک نظر دیکھ کر کہا، اور پھر گھر پہنچ کر اپنی حالت درست کرتے ہوئے وہ 20 منٹ ویسٹ کر چکے تھے، مگر اب وہ خود سے مطمئن ہو گئے تھے، اور پھر اپنی لاڈلی کار لے کر وہ دوبارہ مراد ہاؤس جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ اب ڈرائیونگ عادی کر رہا تھا، اس کے پاس حالیب فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ رکیم ریلیکس سا پچھلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے یہ اچھا نہیں ہے، حالیب کے فہیم پر اٹیک ہو گیا نہیں؟ رکیم آگے بیٹھے حالیب سے کہا، جس نے بیک وے مرر سے حیرت سے رکیم کو دیکھا تھا۔ دماغ چل گیا ہے کیا تیرا؟ اپنے شیر کی اتنی دھلائی ہو گئی اور تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ حالیب نے رکیم کو شرم دلائی۔ ابے ہاں نا، اگر فہیم پر اٹیک نہیں ہوتا تو زہیب انکل اور زید انکل کیسے ہاسپٹل آتے؟ ان کے یہاں آنے سے ہمارا کام آسان ہو گیا نا، ورنہ تیرا وہ گھر کے بیک سائڈ سے چوروں کی طرح گھر میں گھسنے کا آئیڈیا تو مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اب دیکھنا، تجھے تو چوری کی پریکٹس ہے، تو کینیڈا میں بھی اسی طرح سفین سے مل کر آیا ہے، مگر ہم تو بہت نیک اور شریف بچے ہیں، ہم سے اگر کوئی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو فوراً تھر لیے جاتے۔ کیوں عادی؟ رکیم نے بولتے بولتے عادی کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا، جس نے لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے کیا ہونا تھا؟ میں دھر بھی لیا جاتا تو میری لٹل اینجل میرا ساتھ دے دیتی۔ ہاں مگر تم تینوں کا معاملہ ذرا ڈائسی ہے۔ عادی نے مڑ کر رکیم سے کہا، ہاں یار تلک صحیح مگر سچ ہے، یہی ہے۔ اب دعا کر فہیم کی اس بھوکی شیرنی سے ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ فہیم بھی ساتھ نہیں ہے جو اس سے نمٹ لیتا، اگر اس نے سب کے سامنے ہم میں سے کسی کو 2-3 جڑ دیے تو تم دونوں کا تو پتہ نہیں، مگر میں تو واقعی شرمندگی سے مراد ولا میں ہی خودکشی کر لوں گا، وہ بھی صنم کے سامنے۔ رکیم ایک دم جذباتی ہو کر بولا۔ حالیب نے بیک وے مرر سے بکواس کرتے رکیم کو دیکھا تھا اور اپنی دونوں بھووں کو اچکاتے ہوئے بولا، اور تجھے غلط فہمی کیسے ہوئی کہ میں اس گدھے کی طرح اس کی مٹی کی شیرنی سے مار کھا لوں گا؟ میں عائشہ مراد کا اندھا عاشق فہیم درانی نہیں، بلکہ سفین کا شوہر حالیب حسن شاہ ہوں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے عائشہ مراد کو 100 بار سوچنا پڑے گا، حالیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر عادی اور رکیم نے بھی اسبات میں سر ہلایا تھا۔ واقعی حالیب سے پنگا عائشہ کو مہنگا پڑ جاتا، پھر پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ حالیب آسانی سے مراد ولا پہنچ گیا تھا کیونکہ فہیم ان تینوں کو ایڈریس پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے بنا کسی دشواری کے مراد ولا پہنچ گئے تھے، جہاں بند گیٹ کے آگے ہارن دیتے چوکیدار نے بڑے سے گیٹ میں لگی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں سر؟ کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے ان سے پوچھا۔ یہ ہدایت اسے زہیب مراد نے دی ہوئی تھی کہ بنا پوچھے کسی کو بھی اندر جانے نہ دیا جائے۔ حالانکہ سامنے ہی جدید ماڈل کی گاڑی میں بیٹھے 3 شہزادوں جیسے لڑکے اپنے حلیے سے ہی سر کے ملنے والوں میں سے لگ رہے تھے۔ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر اپنی ڈیوٹی پوری کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ اندر سفین میڈم سے کہو کہ حالیب شاہ ملنے آیا ہے، حالیب نے سکون سے کہا۔ چوکیدار نے سفین بی بی کا نام سن کر اسبات میں سر ہلاتے فون اٹھا کر اندر اطلاع دی۔ اندر سے مثبت جواب ملتے ہی چوکیدار نے پورا گیٹ وا کر دیا اور وہ اپنی گاڑی اندر لے گئے۔ گاڑی کو باہر ہی پورچ میں پارک کرتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے اندر چلے گئے۔ سامنے ہی ماربل کی روش پر چلتے ہوئے 2-3 سیڑھیاں طے کرتے ہی گھر کا اندرونی دروازہ تھا، جس سے وہ تینوں اندر ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ اسی ہال میں دائیں بائیں 2 دروازے بنے ہوئے تھے، جو شاید گھر کے دوسرے اندرونی حصوں میں کھلتے تھے۔ وہ اندازے سے بائیں طرف بڑھ گئے تھے۔ شیشے کا بڑا سا خوبصورت گلاس ڈور کھولتے ہوئے اندر لاؤنج میں چلے آئے، جہاں ایک عائشہ سفین صنم کی ہی ہم عمر لڑکی سر پر اچھی طرح دوپٹہ جمائے صوفے پر بیٹھی ایک بزرگ عورت سے بات کر رہی تھی۔ رکیم نے گلا کھنکارتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم، میں حالیب حسن شاہ ہوں، اور یہ دونوں میرے بھائی رکیم اور عادل۔ ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا سب سے ملتے چلے۔ اصل میں ہم صنم، سفین، عائشہ، مہروسہ کے ناپ چاہیے ڈریسز اور جوتے وغیرہ کے لیے۔ وہ کیا ہے نا کہ گھر میں کل سے شادی کی شاپنگ شروع ہو رہی ہے، تو مما نے کہا تھا کہ باریک کے سامان میں کپڑے جوتوں وغیرہ کے لیے ناپ کی ضرورت ہوگی۔ حالیب نے اپنے پلان کے مطابق بات کا آغاز کیا تھا، جس پر حلیمہ بھی اچانک چونک پڑی تھی۔ ارے آپ لوگ دلہا ہو؟
اللہ نظر بد سے بچائے، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ آؤ آؤ میرے بچوں، بیٹھو یہاں۔ میں حلیمہ ہوں، زہیب اور زید کی بہن، اور یہ میری بیٹی عارفہ۔ آپ بیٹھو بیٹا۔ ماشاء اللہ، میری شہزادیوں کے لیے اللہ نے شہزادے ہی بھیجے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ حلیمہ بھی باری باری ان تینوں کی پیشانی چومتی ہوئی بولی اور انہیں لیے صوفوں پر آ بیٹھی، جبکہ عارفہ ساکت سی کھڑی ان عربی شہزادوں کو دیکھ رہی تھی جو واقعی اتنے حسین تھے کہ ایک پل کو انہیں دیکھ کر وہ واقعی ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ماموں جان کا انتخاب واقعی لاجواب تھا۔ عارفہ بیٹی کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو، سلام کرو انہیں۔ عارفہ کو اسی طرح خاموش کھڑا دیکھ کر وہ حلیمہ بی نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ چونک کر ماں کو دیکھنے لگی جو اسے اشارے سے سلام کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں عارفہ آپ کی دلہنوں کی کزن، آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مگر آپ تینوں ہی مطلب وہ چوتھے والے دلہن نہیں آئے؟ عارفہ نے شرارت سے تینوں سے بولی جو سر جھکائے مکمل شرافت سے بیٹھے تھے۔ عارفہ کی بات پر ان تینوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جی وہ بھی آتا مگر اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی لیے وہ نہیں آ سکا۔ عادی مسکراتا بولا۔ اسٹاپ اٹ مہروسہ، میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہوں اور کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں، بس تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی، اس لیے مجھے بالکل مت روکنا۔ عائشہ کی تیز آواز پر وہ سب چونک کر اس گلاس ڈور کی طرف دیکھنے لگے تھے جسے کھول کر اندر آئے تھے، اور گیٹ کھلا ہونے کی وجہ سے آواز اندر تک آ رہی تھی۔ شاید عائشہ باہر والے ہال میں کھڑی بول رہی تھی، ہاں ہاں جاؤ، لیکن اگر پاپا سے ڈانٹ پڑے تو پھر منہ بنا کر نہ آنا۔ صنم دیکھ لو، یہ میری ایک نہیں سن رہی، اور کہیں اور جانے سے اچھا تھا مسٹر فہیم کی عیادت کراتی، ہاسپٹلائزڈ ہے وہ۔ مہروسہ کی معصومیت بھری آواز ان تینوں کو سنائی دی تھی۔ مائی فٹ، ہاسپٹلائزڈ ہو یا اوپر چلا جائے میری طرف سے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس چھچھرو شخص کی عیادت کرنے کا، ڈیڈ اور پاپا ہی کافی ہے، اب ہٹو راستے سے، مجھے جانا ہے۔ عائشہ کی چنگارتی آواز کے ساتھ ہی زور سے گیٹ بند ہونے کی آواز بھی آئی تھی، یقیناً عائشہ جا چکی تھی، جس پر حکیم اور ہادی نے فہیم کے مستقبل پر وہیں بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھی تھی، جبکہ غالب غصے سے بھڑک اٹھا۔ عارفہ اور حلیمہ بھی لپک جھپک باہر نکلی تھی۔ گرینی، عائشہ پاپا کے منع کرنے کے بعد باہر چلی گئی اور اس نے میری بات بھی نہیں مانی، میں اس بدتمیز سے اب بات ہی نہیں کروں گی، لاکھ معافی مانگے تب بھی نہیں۔ مہروسہ حلیمہ بی اور عارفہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا روحاں سی آواز بولتی لاؤنج میں چلے آئی، جہاں ان تینوں پر اس کی نظر پڑی تھی، اور اس کے معصوم سے چہرے پر دور دور تک خوشی کے تاثرات پھیل گئے، اور وہ تینوں بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔